गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट युस्रा बलोच। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छे से हो रहा होगा। कोशिश किया करें कि अपनी सुबह का आगाज़ पॉजिटिव सोच के साथ किया करें। जब आप पॉजिटिव सोच के साथ अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं तो आपके सारे काम बहुत अच्छे से होते हैं और बड़ी एनर्जी भी आपके अंदर होती है। आप कहते हैं कि बड़ा जल्दी जल्दी मैं हर काम कर सकता हूँ। एक अचीवमेंट के बाद आप दूसरी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप बड़े डिप्रेस होते हैं, मूड बड़ा अजीब सा होता है, नेगेटिव लोगों के साथ बैठते हैं, तो काम करने का तो दिल ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल भी नहीं करता। तो कोशिश किया करें पॉजिटिव रहा करें और पॉजिटिव लोगों के साथ रहा करें। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव लोग होंगे उतने ही ज़्यादा आप पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग होती है उसका हम पे बहुत ज़्यादा असर होता है। बज़ाहिर हमें नहीं नज़र आ रहा होता है, लेकिन जब हम सोचते हैं, चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, तो हमें आइडिया होता है कि हमें बहुत से लोगों का हम पे असर है। इवन कि हम कभी कोई मूवी भी देखते हैं ना, तो हम अगर कंसेक्टिवली बार बार थ्रिलर देखना शुरू करते हैं तो वो भी हमारे जहन पे असर करना शुरू कर देती है। हम कभी ना कभी ऐसे वहम में चले जाते हैं, बड़ा परेशान होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, परेशानी के साथ-साथ हम थोड़ी-सी बात करते हैं। जब कभी कोई बीमारी आ जाती है तो ज़ाहिर-सी बात है तब भी इंसान परेशान होना शुरू हो जाता है। तो आज हम ऐसी ही एक डिज़ीज़ के ऊपर बात करेंगे जो हमारे बड़ा हमारी सेहत को एकदम से अफ़ेक्ट करती है। हमें आइडिया भी नहीं होता, बच्चों में उसके सिम्पटम्स क्या होते हैं। जैसे कहते हैं कि दरख्त का जो तना होता है वो बहुत ज़्यादा उसको खड़ा करने में, मज़बूत रखने में बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। उसी तरह हमारी जो जिस्म की हड्डियाँ होती हैं वो बड़ा वाइटल रोल प्ले करती हैं। हमारा जिस्म जो है सारा उसी के ऊपर स्ट्रक्चर हमारा ठहरा हुआ होता है। अगर उसी को ही कैंसर चाटना शुरू कर दे तो हमारी ज़िंदगी के तमाम रंग बेरंग पड़ जाते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। और अक्सर कैंसर का वर्ड सुनते ही जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे, बोन कैंसर के ऊपर, सारकोमा के ऊपर बात करेंगे कि इसके ऊपर अवेयरनेस कितनी है। और दूसरा ये भी बात करेंगे कि ज़ाहिर सी बात है बोन कैंसर, सारकोमा, इसके सिम्पटम्स क्या हैं, अवेयरनेस है, पाकिस्तान में इसका इलाज मुमकिन है नहीं, महंगा है, कैसे है, इस तमाम वजूहात के ऊपर तमाम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदीम ज़िया, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। सर आपको वेलकम करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। कैसे हैं सर आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सर अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी सुबह-सुबह का आगाज़ किस तरह से करते हैं? डॉक्टर किस तरह से अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं? सुबह के आगाज़ से पहले रात सोना ज़रूरी है, सोएंगे तो सुबह होएगी। तो मैं जब रात अपने बेड पे लेटता हूँ सोने से पहले, तो मैं सोचता हूँ कि मैंने आज कौन-सा पॉज़िटिव काम किया। हुँ, तो सारा दिन गुज़ारा होता है ना हुँ, एक्टिविटी के अंदर हुँ, कि मैंने ये काम किए हैं, हुँ, कौन से काम मैंने पब्लिक की डोमेन में उसके लिए भलाई के लिए किए हैं, कौन से हुँ। मैंने काम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए किए हैं। और उसमें फिर जो खामियां जो चीज़ें होती हैं फिर मैं वो सोच के सो जाता हूँ। और जब सुबह उठता हूँ तो अल्लाह से पहली मेरी दुआ ये होती है कि अल्लाह आज का दिन मेरा अच्छा गुजरे और मुझसे कोई ऐसा काम ले जो मैं रात को सोऊं तो फ़ख्र के साथ दोबारा सोऊं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब हम पूरा दिन गुज़ारते हैं और रात को चीज़ों को सोचते हैं और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं, और ये प्रोसेस अगर उम्र भर चलता रहे तो ये बड़ा खूबसूरत प्रोसेस होता है। हम दिन ब दिन निखरते जाते हैं। आप भी कोशिश किया करें, एनालाइज़ किया करें चीज़ों को, मैंने क्या ठीक किया है, क्या गलत किया है, और ये बड़ी पॉज़िटिव चीज़ होती है, इससे हम बहुत कुछ लर्न करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कैंसर के ऊपर बात करते हैं। कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है, जुलाई के महीने में बोन कैंसर और इस सारकोमा के हवाले से अवेयरनेस भी दी जाती है, इसके ऊपर बात भी की जाती है। तो बेसिकली जो बोन कैंसर है और सारकोमा है, इसमें फ़र्क क्या है? बेसिकली बोन कैंसर और सार्कोमा ये एक ही टर्मिनोलॉजी में आ रहे हैं। हुँ, बोन का भी सार्कोमा हो सकता है और हुँ, सार्कोमा सॉफ्ट टिश्यू का भी जो नरम उजलात है ना उसका भी हो सकता है। अगर हड्डियों का हो रहा है हुँ, तो ऑस्टियोसार्कोमा या बोन सार्कोमा। हुँ, और अगर ये उजलात का, फैट का, चर्बी का, ब्लड वेसल्स जो हमारे अंदर होती हैं उसका, हुँ, मसल्स का, अगर उसका हो रहा है तो वो हुँ, फिर ये वो भी सार्कोमा है लेकिन वो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा है। हुँ, बेसिकली बोथ आर सार्कोमास, वन इज ऑस्टियोसार्कोमा हड्डियों का कैंसर, दूसरा सॉफ्ट टिश्यूज का सार्कोमा। हुँ, और
یہ بہت اچھا آپ نے اس کی اویئرنیس کے لیے جو شروع کیا اس چینل کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ بریسٹ کے اوپر، لنگ کینسر کے اوپر، برین ٹیومر، برین کے کینسر کے اوپر، انٹسٹائن کینسر، باقی جتنے کینسر کے اوپر کافی کام ہوتا ہے. واکس بھی ہوتی ہیں، اس کے اوپر ٹاکس بھی ہوتی ہیں، اویئرنیس پروگرام بھی ہوتے ہیں، لیکچرز بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ والی جو اینٹیٹی ہے جس کے اندر یہ بون سارکوما اور سافٹ ٹیشو سارکوماز ہیں، اس کے اندر بہت کم بات ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چینل کے حوالے سے ہم اس پہ لوگوں کو اس چیز کی آگاہی دے سکتے ہیں، کیونکہ کینسر کیونکہ ریئر ہے، تو اس پہ بات بھی کم ہوئی ہے. اور اچھا، جیسے آپ نے شروع میں تعارف کرایا نا کینسر کا ایک خوف، کہ جس کو کینسر ہو جائے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اسی اور وہ ٹائم کہتا ہے سنتے ہی اسی ان کی ٹائم تو پہ. بڑی سچویشن خراب تو سی ہو جاتی ہے. یہ اس خوف کو ختم کرنا ہمارا کام ہے، اور اس خوف کو ختم کرنے کے لیے یہ دا بیسٹ پلیٹ فارم جس کے تھرو ہم لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں گے. کینسر کوئی قسمت یا کوئی ایسی خوفناک چیز نہیں ہے، ایک بیماری ہے، بڑی بیماری ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کی بر وقت تشخیص ہو جاتی ہے اور اس کا ارلی ٹریٹمنٹ ارلی سٹیج کے اندر ہو سکتا ہے تو یہ کیوریبل ہے. کیوریبل سے مراد شافی علاج ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے یہ. لیکن شرط یہ ہے کہ بر وقت ہو. بر وقت. اب اس بر وقت کرنے کے لیے وی ہیو ٹو گیو اوور میسج ٹو دا جنرل پبلک نا، کہ ان کو ہم اپنا آگاہی کریں گے کہ بھئی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو گو ٹو دا ڈاکٹر. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، پاکستان میں اور دنیا بھر میں اس بیماری کی کیا صورتحال ہے؟ گلوبلی اگر ڈیٹا اس کا لیا جائے نا تو 2022 اور 22 اور 23 2022 اور 23 کے ڈیٹا کے مطابق گلوبلی جو کینسر ہے، نیولی ڈائیگنوزڈ کینسر، جو نئے کینسر تشخیص ہوتے ہیں ہر سال، وہ تقریباً کوئی 20 ملین ہے، 20 ملین پر اینم ہر سال. اور پاکستان کے اندر جو ہر سال نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، رجسٹرڈ ہو رہے ہیں معذرت کے ساتھ، جو رجسٹرڈ ہو رہے ہیں وہ تقریباً کوئی 1,86,000 پونے 2 لاکھ کے قریب پیشنٹ ایسا ہے جو پاکستان کے اندر ہر سال نیا ڈائیگنوز ہو رہا ہے. تو ریشو تو کافی زیادہ ہے اس کی. اچھا، دوسرا یہ بتائیں، یہ بیماری کس عمر میں ڈائیگنوز ہوتی ہے یا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں؟ بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جلدی ڈائیگنوز بھی نہیں ہوتی. اکثر میں نے سنا ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اسکول میں، اور ایسا ایک ہماری فیملی میں بھی کیس ہوا تھا، تو وہ کہتا میری بیک بون میں پین ہے. تو وہ ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے پاس گئے، انہوں نے کہا اپینڈکس ہے، کسی نے کیا اس کا آپریٹ ہو گیا، اینڈ وہ اتنا لمبا ہوتا گیا کیس، اینڈ پہ جا کے ڈائیگنوز ہوا کہ یہ کینسر ہے، اور وہ بھی بون کینسر ہے. تو یہ کیسے اس میں، اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ ساتھ میں یہ جینیٹک ہے؟ 3 سوال ہیں، میں آپ کو اس ہاں کو بالکل، ترتیب سے آرام سے جواب دیتا ہوں. پہلا آپ کا یہ ہے کہ ایج. ہاں. اس میں ایج کی کوئی ایسی لمٹ نہیں ہے. سارکوما کی میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں، باقی جنرل ٹیومرز کی میں بات نہیں کر رہا. اس کے اندر ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے. بریسٹ جو ہے وہ 10 ایج سے لے کر 80 کی ایج تک بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ. سارکوما کی بھی کوئی اسپیسیفک ایج نہیں ہے، لیکن ینگ ایج میں یہ زیادہ ہے. اچھا. بچوں میں زیادہ ہے، ینگ اڈلٹس کے اندر زیادہ ہے، اور 40s کی ایج کے اندر زیادہ ہے. اور دوسرا اس میں یہ تھا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ بچہ کھیل رہا ہے، اس کی کمر میں درد ہے، اور وہ پھر مس ڈائیگنوز ہوا، یا لیٹ ڈائیگنوز ہوا. یہ تو ہمارا ٹائم فریم ہے. ادھر جو کی آف ٹریٹمنٹ ہے وہ ٹائم فریم ہے. اب وہ اس کا ہوتا ہی ہے، ایک جیسے بچہ ہے، وہ فٹ بال کھیل رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے، باہر کوئی کھیل رہا ہے، اور آ کے کہہ رہا ہے کہ میں جب کھیلتا ہوں میری فلاں جگہ درد ہوتی ہے، ٹانگوں میں درد ہوتی ہے، بازو میں درد ہوتی ہے. اور پین کلر لینے کے باوجود، ریسٹ کرنے کے باوجود وہ اس کی پین ختم نہیں ہو رہی، بڑھتی جا رہی ہے. تو فوری طور پر اینٹینا کھڑے ہو جانے چاہیے، دس از سم تھنگ ایلس، کچھ اور چیز ہے. اسٹریٹ گو ٹو دا ڈاکٹر، کوالیفائڈ ڈاکٹر جو اس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں. اوپینین لینا ہے نا، ایک دفعہ ان سے اوپینین لینے. کیوں اس کو اگنور نہ کریں. ہوتا ہی ہے کہ اکثر میں کہتا ہوتا ہوں کہ ایوری لمپ از ناٹ اے ٹیومر. کوئی بھی رسولی کینسر نہیں ہے، لیکن کسی بھی رسولی کو بائی پاس بھی نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو ڈائیگنوز. اور صرف اس میں آگاہی یہی دینی ہے، ارلی ڈائیگنوزز، کہ ارلی سٹیجز کے اندر پیشنٹ آئے تاکہ کیوریبل ہو سکے.
क्योरेबल हो सके। वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में एक ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है कि हम डिले पे बहुत ज़्यादा जाते हैं। पहले सबसे पहले हम होममेड रेमेडीज़ पे चले जाते हैं, उससे आराम ना आए तो हम मेडिसिन पे खुद ब खुद चले जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते। फिर उसके बाद हम डॉक्टर को लास्ट पे रखते हैं, हालाँकि डॉक्टर को फर्स्ट पे रखना चाहिए। सबसे पहले आपको सेहत आपकी होगी तो ज़ाहिर-सी बात है दुनिया के तमाम रंग, खूबसूरती आपको अच्छी लगे। सेहत को इतना लाइट ना लिया करें। डॉक्टर छोटी सी भी बात हो डॉक्टर के पास सबसे पहले जाया करें, कोशिश किया करें कि जो आपको वो बताते हैं उसी तरीके से आगे चला करें। अच्छा, रेडिएशंस का भी अक्सर ज़िक्र होता है कि रेडिएशन लगती हैं, अक्सर लोग लेज़र और डिफरेंट तरह के आजकल तो बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, तो क्या इसका भी कोई तर्ज़ ज़िंदगी के ऊपर कैंसर के साथ कोई है कनेक्शन ऐसा? रेडिएशन इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी है, और इसमें थोड़ी सी मैं तफसील से इस तरह जाऊँगा बिल्कुल। कि सारकोमा की हम बात करेंगे स्पेसिफिकली। सारकोमा अर्ली डायग्नोज हो गया, स्टेज 1 स्टेज 2 के अंदर है, लिम्ब के किसी हिस्से के अंदर है, हड्डी में है, या किसी और सॉफ्ट टिश्यू के अंदर है। इसकी जो अपफ्रंट ट्रीटमेंट है, जो पहली ट्रीटमेंट है, फर्स्ट प्रायोरिटी सर्जरी है। अच्छा। देखें, वो ट्यूमर जो जिस्म से निकल जाए क्योर हो गया। इसकी छोटी सी एग्जांपल है, हमारे पास कोई ऐसा फल है जो एक साइड से ख़राब है, हम उसको निकाल देते हैं तो बाकी फल बच जाता है। जिस्म का भी हमारा यही हिसाब किताब है। अगर किसी बॉडी के हिस्से में कोई लंप ट्यूमर है, कैंसर है, अगर सर्जिकली रिमूव हो गया, निकल गया, क्योर हो गया। पहले ये होता था, आज से सारकोमस के हिसाब से, अगर बोन सारकोमा है तो आज से 15-20 साल पहले अगर खुदा न खासा किसी बच्चे को, यंग को सारकोमा हो गया बोन का, तो एम्पुटेशन करनी पड़ती थी। अच्छा। टू सेव हिज और हर लाइफ। इस तरह के खुदा न खासा पैर में, ये लॉन्ग बोन्स में होता है ज़्यादातर बोन सारकोमा। अगर हो गया तो अगर वो फैला नहीं है, स्टेज 4 में नहीं गया, अपनी जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं हुआ, तो कोशिश ये होती थी कि उस एरिया को एम्पुटेट कर दिया जाए। एम्पुटेशन बना काट दिया जाए, तो वो फिर उसके अंदर डिसेबिलिटीज़ आती थी, बाजू किसी का कट रहा है, किसी की टांग कट रही है। लेकिन अब इतनी एडवांसमेंट आ गई ट्रीटमेंट के अंदर कि वो वाला जो था ना सिलसिला, अब वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अच्छा। अब लिम्ब स्पेयरिंग सर्जरी, यानी कि लिम्ब को, जिस्म को बचा लेते हैं। बड़ी अच्छी सर्जरी आ गई है। उसके बाद रेडिएशन बहुत अच्छी आ गई है, कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, बड़ी एडवांस ट्रीटमेंट आ गई है, जिसमें क्योर भी हो जाता है और लिम्ब भी स्पेयर हो जाता है। जी, एडवांस ट्रीटमेंट आ गया है तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि ट्रीटमेंट की अवेलेबल है पाकिस्तान में। अगर ट्रीटमेंट अवेलेबल ना हो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा होता है। नाजरीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं कैंसर के ऊपर। कैंसर से घबराएं नहीं, ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। और जैसे ही आपको, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ कैंसर होती है, अगर आपको कहीं पेन हो रहा है या कोई मसला हो रहा है तो डॉक्टर के पास सबसे पहले जाया करें। होममेड रेमेडीज़ भले आप करते रहें, लेकिन डॉक्टर से एक दफ़ा मिल लें, उनसे ओपिनियन ले लें, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है, और आपके माइंड से स्ट्रेस भी निकल जाता है। अगर आपको डॉक्टर कह देता है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं तो बड़ी रिलैक्स हो जाती हूँ जब डॉक्टर कुछ बता देते हैं कि टेंशन वाली बात नहीं है, आप ये ले लें और आप ठीक हो जाएंगी। अच्छा, आप वैसे लोगों का फीडबैक कैसा देख रहे हैं? डिज़ीज़ के, कोई डिज़ीज़ होती है तो बड़ा सीरियस लेते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं, टाइम पे नहीं आते, क्योंकि हमारे यहाँ एक ये भी होता है ना कि वो खुद से कहते हैं कि दुआ करना बहुत अच्छी है, दुआ के साथ दवा भी ज़रूरी है। तो दवा भी आपने करनी है, तो दवा और दुआ दोनों साथ साथ चलती हैं या नहीं, एक ही साइड पे रहते हैं? ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा। होता ये है कि ख़ास तौर पे हमारा जो रूरल एरिया है, जो कि आबादी ज़्यादा है अर्बन एरिया से, अर्बन एरिया में तो चलो अवेयरनेस हमने दे दी किसी न किसी स्टेज के ऊपर। रूरल एरिया जहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, उधर शाइनेस है एक, दूसरी लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से मेजॉरिटी, मैं मेजॉरिटी की बात करूँ, मेजॉरिटी मुराद 80-90%, जो मेरा एक्सपीरियंस है, 20 ईयर्स मोर मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर में ट्रीटिंग कैंसर पेशेंट, के
एग्जांपल मैं देता हूँ, फीमेल के किसी ब्रेस्ट में खुदा न खास्ता लंप आ गया, उसने अच्छा ये पेनलेस होता है, पेन नहीं होती, अच्छा। तो वो इग्नोर कर रहे होते हैं कि कुछ नहीं है, वो उसको मालिश कर ली, तेल लगा लिया, लोकल किसी को दिखा दिया, अनक्वालिफाइड किसी को दिखा दिया, हकीम के पास चले गए, और सबसे ये है कि दम कराना शुरू कर दिया। हाँ। मैं अमूमन पेशेंट को फिर ही कहता हूँ, और जब दम करने से क्या होता है, वो एक बढ़ता जाता है, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, उसने तो बढ़ना है। कैंसर के जरासीम ने तो जो सेल्स हैं उसके आम सेल्स से बहुत तेज़ बढ़ रहे हैं, तो वो जो वाइटल टाइम है वो ज़ाया कर देते हैं, ज़ाया कर देते जिसके अंदर हम इसको क्योर कर सकते हैं, स्टेज के अंदर ला के। अब दम करा के मैं पेशेंट से ये उनको काउंसलिंग करता हूँ, कराएं दम, दम बिल्कुल अल्लाह कराएं। के कलाम में हाँ, असर है, शिफा है। बेशक शिफा है, ज़रूर करें, दम करवाएं, लेकिन सुन्नत नबवी पूरी करें, इलाज भी करवाएं, किसी मस्तनद किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, और अच्छा है अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास चले जाए तो बहुत ही अच्छा। चलिए बहुत मैं कहता हूँ कि रूरल एरिया में नहीं फैसिलिटीज़ ऑन्कोलॉजिस्ट की, तो वहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्टर बैठे हैं, वो कम से कम आपको रेफ़र तो कर सकते हैं। रेफर तो करते हैं, एग्जैक्टली। तो मैसेज यही हुआ है, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट इज़ द क्योर ऑफ द कैंसर। बिल्कुल ऐसे है। दुआ आप ज़रूर करें, साथ में दवा भी ज़रूर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, दुआ करते रहें, लेकिन डॉक्टर से ओपिनियन ज़रूर लेते रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी के लिए। अगर आप जीना चाहते हैं, खुशी एंजॉय करना चाहते हैं, तो दुआ के साथ दवा भी साथ साथ चलना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि सिम्टम्स किस तरह के आते हैं इसमें, कि हमें आइडिया हो जाए कि ये चीज़ ख़तरे की तरफ जा रही है। जी, इसकी जो खतर के अलावा एक सबसे पहले तो लंप। अच्छा। अच्छा, कहीं पर जिस्म में रसौली बन रही है, हम्म। पेनलेस है या पेनफुल है, हम्म। और वो बढ़ती जा रही है, इंस्टेड ऑफ कि हम एंटीबायोटिक भी ले रहे हैं, पेन किलर भी ले रहे हैं, पेन किलर के बावजूद उसकी पेन ख़त्म नहीं हो रही, एंटीबायोटिक लेने के बावजूद, बाकी रेमेडी करने के बावजूद उसका साइज़ ख़त्म नहीं हो रहा, और वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है, अलार्मिंग साइन। ठीक है, और इसकी पेन रात को ज़्यादा होती है, अच्छा, रात में रात ज़्यादा को होती है। ज़्यादा होती है। अच्छा, दूसरा ये है कि ज़रा सी कोई चोट लगी, कोई झटका लगा, ज़रा सा गिरे, बोन फ्रैक्चर हो गई। बोन्स अल्लाह ताला ने हमारी बहुत मजबूत बनाई हुई है, लेकिन जब इसके अंदर ट्यूमर डेवलप हो रहा होता है तो ये फ्रेजाइल कच्ची हो जाती हैं, जल्दी फ्रैक्चर हो गई। फिर इसके अंदर ये है कि घुटने के पास या किसी जॉइंट के ऊपर स्वेलिंग हो रही है, एक नॉर्मल स्वेलिंग भी हो सकती है, और लेकिन ये स्वेलिंग रिग्रेस नहीं होती, खुद से ख़त्म नहीं हो रही होती, बढ़ती जाती है। तो इट इज़ अलार्मिंग साइन कि क्यों बढ़ रही है। ये इसकी जब ये सी चीज़ें आ जाएं तो आपने इसकी स्कैनिंग करवा लेनी है। सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, पेट स्कैन है, सर स्कैनिंग्स है, सारी स्कैनिंग्स करवा लेनी है। उसके ऊपर काफ़ी हद तक पता लग जाता है, एक्सरे से पता लग जाता है कि अंदर क्या अच्छा। चेंजेस आ रही, क्योंकि बोन का है तो बोन के अंदर जो चेंजेस आती हैं सिंपल एक्सरे में शक आ जाता है। अच्छा, एक्सरे में आइडिया हो एक्सरे जाता में ही आइडिया हो जाता है, एक्सरे में ही आइडिया हो जाता है, और एक्सरे कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जो गली गली में जगह जगह गली, पर हाँ एक्सरे की बिल्कुल, फैसिलिटीज बहुत। मौजूद हैं। लेकिन इसकी जो फाइनल डायग्नोसिस है वो बायोप्सी से होती है। अच्छा। कैंसर की सेल की डायग्नोसिस होती ही बायोप्सी से है। बायोप्सी क्या है, अंदर से छोटा सा टिश्यू लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि इसके अंदर सेल कौन से हैं। ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है कि वो जरासीम नहीं देख रहे, वो तो जो कल्चर करें और चीज़ है, ये सेल को फिजिकली देख रहे हैं कि ये जो सेल है नॉर्मल नहीं है, ये कैंसर सेल है। तो बायोप्सी से ही पता चल सकता है। और ये बहुत बड़ा मिथ है जो हमने ख़त्म करना है लोगों के जहन से कि बायोप्सी से कैंसर फैल जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है बिल्कुल। इतनी अजीबोगरीब बातें फैली हुई होती हैं कि पता नहीं, ये मैं हैरान हूँ, ये फैलाता कौन है ऐसी ऐसी बातें। हमारी खुद की जहन की बनाई हुई बातें होती हैं, हम टेंशन में होते हैं और फिर कुछ भी कह देते हैं। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि बच्चों के सिम्टम्स और बड़ों के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं इसमें। सिम्टम ऑलमोस्ट दोनों के सेम होते हैं, क्योंकि ये अच्छा। बच्चों में और यंग अडल्ट के अंदर ज़्यादा सेम सिम्टम्स हैं इनके। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि बच्चों में एक तो सार्कोमा, दूसरा कौन सा कैंसर बहुत ज़्यादा आम है। बच्चों में सार्कोमा और ब्लड कैंसर। ब्लड ब्लड कैंसर। कैंसर, अच्छा। और फिर उसके अलावा आई का एक होता है रेटिनोब्लास्टोमा, वो किडनी का होता है विल्म्स ट्यूमर, ये बच्चों में ज़्यादा है। अच्छा, ये बच्चों में ज़्यादा है। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि इसका इलाज महंगा है या सस्ता है अभी जी बिल्कुल महंगा है, महंगा है। महंगा है। लेकिन ये है कि अब जो
ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ نے جو ایک ہیلتھ کارڈ سسٹم نکالا ہے، میں کہتا ہوں بہت بڑا نیک کام کیا ہے، ونڈرفل جاب، کہ وہ ہیلتھ کارڈ ان کا کینسر کے پیشنٹ کا انہوں نے اماؤنٹ بھی بڑھا دی، 10 لاکھ تک کر دی ہے. اچھا. اور بالکل سمپل ہے، جسٹ ہیلتھ کارڈ کیا ہے، سی این سی جو کارڈ ہے وہ ہیلتھ کارڈ ہے، اور بہت سارے سینٹر بنا دیے ہیں، جسٹ گو شو یور سی این سی اور ٹریٹمنٹ کروائیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر اویلیبلٹی ہے، ہماری گورنمنٹ نے ایک سٹیپ لیا ہے، اور کینسر ظاہر سی بات ہے پوری زندگی کی جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ کینسر پہ لگ جاتی ہے. کینسر کا علاج اتنا سستا نہیں ہوتا، لیکن اگر ہماری حکومت کی جانب سے کوئی اچھا کام کیا جا رہا ہے تو اپریسیشن بھی ان کی بنتی ہے کہ انہوں نے کینسر کے لیے ایک اماؤنٹ بھی بڑھائی، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ 10 لاکھ تک کی. تو یہ بڑی پازیٹیو بات ہے ان لوگوں کے لیے. لیکن ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ کسی کو یہ بیماری نہ ہو، لیکن اگر کسی کو بیماری ہو تو اس کے لیے سپورٹ ضرور موجود ہو. اچھا، دوسرا یہ بھی بتائیں کہ جو یہ علاج ہوتا ہے اور یہ بیماری ہوتی ہے تو یہ اس کا ڈائگنوزس ایزیلی ہو جاتا ہے؟ کیونکہ میں نے جو اپنی فیملی کا جو میں نے دیکھا تھا کیس، ان کی تمام فیملی میں 5 ڈاکٹرز تھے، لیکن ان کا کیس بڑا دیر سے ڈائگنوز ہوا تھا اس بچے کا. ابھی بھی ماشاءاللہ وہ ریکور کر رہا ہے، بہت اچھے سے ریکور کر رہا ہے، لیکن بہت دیر سے ڈائگنوز ہوا تھا اس کا. یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کینسر ٹو کینسر، ویریشن ہے اس کے اندر بہت زیادہ. کینسر کی ڈائگنوسس کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا. میں جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ بایپسی از دا کی، کہ آپ نے ٹیشو لینا ہے اور اس کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دیکھنا ہے اور اس کی ہسٹوپیتھولوجی کروانی ہے، کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ کسی کو بلڈ کینسر ہے تو اس کی جو بلڈ کی رپورٹ ہے اس کے اندر تبدیلیوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کینسر کی طرف جا رہا ہے. اس کے اندر 80-90% پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے وائٹ سیل جو ہے نارمل سے بہت زیادہ ہیں، فلاں سیلز بہت کم ہیں، فلاں سیل بہت زیادہ ہیں، اب نارمل سیل آ رہے ہیں، اے ٹیپیکل سیل آ رہے ہیں، سمپل بلڈ سے رپورٹ سے. اور اس کی ڈائگنوزز، اچھا اب کچھ ایسے سینیریوز ہیں کہ ویگ قسم کے سائن سمٹمز ہوتے ہیں، اس میں ہوتا ہے کہ تھوڑا ٹائم ڈیلے ہو جاتا ہے، پتہ نہیں لگتا. اور یہ ڈائگنوزز ڈیلے نہیں ہوتی، یہ پیشنٹ ڈیلے کرتا ہے. اچھا. کہ وہ نہیں جاتا کنسرن یا اپنے ریلیونٹ ڈاکٹر کے پاس کہ یہ مجھے ایشوز ہو رہے ہیں. کیونکہ خدا نخواستہ کسی کو کوئی ہو رہا ہے، پین ہو رہی ہے، اس کے ذہن میں تو پہلے کینسر آتا ہی نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے شاید پٹھا کھینچ گیا ہے یا اس طرح ہو گیا. ایگزیکٹلی. میں نے بھی جب سنا فرسٹ ٹائم تو انہوں نے کہا اسکول میں بچہ کھیل رہا تھا، اس نے اپنے فرینڈ کو اٹھایا ہے تو شاید مسل پول ہو گیا، کچھ اس طرح کا ہے. تو وہ اس طرف مائنڈ جاتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے چھوٹا سا بھی پرابلم ہو ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، میں بار بار کہہ رہی ہوں. اچھا، دوسرا یہ بھی بتائیں کہ اگر کسی کو ہو جاتا ہے اس طرح کا کینسر تو وہ فوڈ کون سی لے؟ بہت سے لوگوں کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہوتا، کیونکہ اکثر کہا جا رہا ہوتا ہے اگر آپ کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے تو میٹھے کا استعمال کم سے کم کریں کیونکہ وہ سیلز کو بڑھاتا ہے. کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ اٹ از اندر myth. یہ بھی غلط فہمی ہے. اچھا. کیونکہ چینل پہ کچھ لوگوں نے اس چیز کو بتایا کہ میٹھے سے کینسر کے سیل بڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. کوئی اسپیسیفک فوڈ نہیں ہے جو کینسر کر رہی ہو. اور خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر ہو گیا، کوئی ایسا اسپیسیفک فوڈ نہیں ہے کہ جی اسے کھانے سے کینسر کم ہوگا. جو لائف میں روٹین میں کھا رہے ہیں سب کچھ کھائیں پئیں. اچھا، شوگر کب بند کرنی ہے؟ اگر کوئی اچھا ڈائبٹیز ہے، شوگر کا پیشنٹ ہو جائے، ڈیفینیٹلی اس نے اپنی شوگر کم کرنی ہے. کینسر کی وجہ سے شوگر اور میٹھی چیزیں بند نہیں کرنی. یہ کینسر کو نہیں پھیلاتا. یہ کینسر کو نہیں پھیلاتا. اچھا، یہ ایک غلط بات ہے جو پھیلی ہوئی ہے. میں نے بھی سنی تھی کہ میٹھا بند کر دینا چاہیے. کوئی بھی اگر آپ کو بیماری ہے، کوئی بھی ڈیزیز ہوتی ہے تو اس میں میٹھا نہیں کھانا چاہیے، میٹھا بہت زیادہ بڑھاتا ہے. اچھا، دوسرا یہ بتائیں کہ سارکوما کو لے کے غلط فہمی کون سی ہے لوگوں کے مائنڈ میں کہ یہ نہیں ٹریٹ ہو سکتا؟ جیسے کہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ یہ بیماری ٹریٹیبل نہیں ہے. تو کیا یہ واقعی ناقابل علاج یا کچھ اس طرح کا سینیریو ہے؟ کس سٹیج پہ ہو جاتا ہے کہ یہ ناقابل علاج ہے؟ جی، ناقابل علاج اس صورت میں ہے، وہ کوئی بھی کینسر ادر دین سارکوما کوئی بھی ہو. تو ہم اسپیسیفک سارکوما کی بات کر لیتے ہیں. ناقابل علاج اس صورت میں ہے کہ اگر یہ سٹیج 4 میں چلا جائے یا لوکلی ایڈوانس اچھا، ہو جائے. سٹیج 4 سے بھی کوئی ریکور ہوتا ہے؟ اچھا، سٹیج 4 میں کیور نہیں ہوتا. کیور سے مراد ہے شافی علاج نہیں ہوتا، کنٹرول ہو جاتا ہے. کنٹرول ہو جاتا وہ ہے. کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی اس کو زندگی دے رکھی ہے وہ ود گڈ کوالٹی آف لائف گزارتا ہے، سمٹم فری گزارتا ہے، اس تکلیف کے ساتھ نہیں گزارتا.
اور اگر یہ سمجھا جائے کہ کینسر بالکل ختم ہو جائے گا، وہ اسٹیج 4 میں نہیں ہوتا. اسٹیج 1 میں کیور ہو جاتا ہے، اسٹیج 2 میں 70 سے 80% کیور ہو جاتا ہے، اسٹیج 3 میں اور 4 میں نہیں ہوتا، کیور نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ جینیٹک، اس میں کوئی چانسز؟ جینیٹک اس میں سارکوما میں نہیں ہے. سارکوما میں نہیں. باقی ٹیومرز ہیں، اوویرین ہے، اچھا، اس کی بریسٹ کاز ہے. کیا ہوتی ہے کہ یہ جو سارکوما کے پیچھے کہ سارکوما ہو جاتا ہے؟ کینسر کی ابھی تک کوئی کاز کلیئر نہیں ہوئی. کچھ رسک فیکٹرز ہیں، جیسے اگر اورل کیویٹی کا کسی کو منہ کے گلے کا، خوراک نالی کا کینسر کوئی ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ یہ کوئی پان، گٹکا، چھالیا، سگریٹ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اٹ از اے رسک فیکٹر. نوٹ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسموکنگ کر رہے ہیں، پان بھی کھاتے ہیں، ضروری ان کو کینسر ہو، لیکن دے آر مور رسکی ایز کمپیئر ٹو جو نہیں لے رہا. اسی طرح جو ہماری کنٹری میں تو نہیں، جہاں پر یو وی ریز بہت زیادہ ہیں، آسٹریلیا وغیرہ میں سورج کی روشنی بہت زیادہ ہیں، دیٹ مے کاز کینسر، رسک فیکٹر ہے. یا جاپان کے اندر جیسے جی آئی ٹی میدے کا کینسر بہت زیادہ، ان کی ڈائٹ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ان کا میدے کا کینسر زیادہ کر رہا ہے. اور یا ایسے لوگ جو مائننگ میں یا کول مائننگ میں، کیمیکل فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں، ان کا کیمیکل سے ایکسپوجر ہو رہا ہے، ان میں رسک فیکٹر زیادہ ہے. رسک فیکٹر زیادہ لیکن ضروری نہیں کہ اس سے ہو، لیکن اس کا رسک زیادہ ہو جاتا ہے. وہ عام بندے کے مقابلے میں اس کو شاید جلدی ہو جائے. عام بندے کے مقابلے میں شاید اس سے جلدی ہو جائے. سر، آپ کوئی میسیج دینا چاہیں عوام کو تو میسیج دے سکتے ہیں لاسٹ میں. جی، اس چینل کے حوالے سے میں ضرور میسیج دینا چاہوں گا کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بریسٹ اور لنگ اور اس طرح کے جو باقی جو ٹیومرز ہیں، بلڈ کینسر ہیں، برین ٹیومرز ہیں، اس پر بہت بات ہوتی رہتی ہے. یہ جو سارکوما ہے، یہ جولائی سارکوما کا آگاہی پروگرام اور یہ اویئرنیس منتھ ہے اس کا، تو اس کے اوپر بہت، ایک تو یہ ٹوٹل ٹیومرز کا تقریباً 1% ہے، اور کیونکہ ریئر ہے اور اس پہ بات بھی کم ہوتی ہے، لیکن اس کی باقی ٹیومرز کی طرح، باقی کینسر کی طرح اس کی بھی جی آگاہی ویسی ہے کہ ایک ٹائم فریم ہے، ایک ٹائم فریم اگر وہ ضائع کر دیا تو پھر کیور نہیں ہوگا، پھر ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا. سب سے امپورٹنٹ وہی ٹائم فریم ہے. تو خدا را اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، اپنے پیاروں کو بھی میسیج دیں کہ اگر کوئی اس طرح کے جو میں نے بتائے ہیں باڈی کے اندر جو سائن سمٹمز آ رہے ہیں، رسک فیکٹرز آ رہے ہیں، اسٹریٹ گو ٹو دا ڈاکٹر، کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں. ٹھیک ہے، دم بھی کروا لیں، لیکن کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈائگنوزز جلدی کروا لیں. ارلی ڈائگنوزز، کیور آف دا کینسر. یہ میرا میسیج. بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم ضیاء، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. ناظرین، آپ نے بھی سنی ہے آج کی کانورسیشن. اپنی صحت کا خیال رکھیں، کوشش کریں اگر کوئی بھی مسئلہ آپ کو آتا ہے تو ڈاکٹر سے رجوع لازمی کریں. ڈاکٹر ہی آپ کو صحیح بتا سکتا ہے. دوسرا، دعا اور دوا دونوں ساتھ ساتھ چلنے چاہیے، اس بات پر ضرور غور کیجیے گا. ابھی ہم جاتے ہیں بریک پہ، بریک سے واپس آئیں گے تو نئے مہمان کا آپ سے تعارف کروائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے ہم سارکوما اور کینسر کے اوپر بات کر رہے تھے. ابھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ہمارا چہرہ جب عمر بڑھتی ہے تو ظاہر سی بات ہے چہرے پر اثرات واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہماری عمر آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. رنکلز، جھرییں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کسی کے نشانات، جھائییں، اس طرح کے بہت سے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، جہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم ایجنگ کی طرف جا رہے ہیں. لیکن آج کل مارکیٹ میں بہت سی چیزیں ایسی بھی آئی ہوئی ہیں جو اینٹی ایجنگ اور بوٹاکس، فلرز اور بھی بہت ساری پروڈکٹس کا استعمال، ٹریٹمنٹس کیے جا رہے ہیں. اور کچھ کریم بھی لوگ یوز کرتے ہیں فیس کے اوپر، ایسی پروڈکٹ کہ شاید ہم
दिनों में दोबारा वापस जवान हो जाएं और 30 साल की उम्र में हम 15 साल के लगने लगें, क्या ये वाकई मुमकिन भी है या नहीं, या सिर्फ ये एक ऐसे बातें हैं और वो कहते हैं ना, जी बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब। तो इसी तरह शायद हम भी अपना जी बहलाने के लिए चले जाते हैं, 2 साल 3 साल तो हो सकता है, लेकिन इतना लंबा गैप भी आ सकता है, नहीं आ सकता, इतने ज़्यादा यंग हम दिख सकते हैं, नहीं दिख सकते। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि कैसे किस तरफ जाना चाहिए और सेफ़ क्या है सबसे ज़्यादा। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या होता है कि हम लोग जवान दिखने के चक्कर में बहुत ज़्यादा आजकल इंजेक्शन भी मार्केट में आए हुए हैं, वो भी लोग लगवा लेते हैं। और मैंने ये सुना है, अब ये पता नहीं सच है कि नहीं, बहुत से लोगों को कैंसर और इस तरह की भी चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं। जवान ज़रूर दिखें, लेकिन कोशिश करें डॉक्टर से या किसी से पूछ के जो सेफ़ चीज़ है उसकी तरफ जाएं। ऐसे नहीं कि बस हमने जवान दिखना है तो किसी भी चीज़ को हम अप्लाई कर लेते हैं। बहुत सी ख़वातीन ने अपनी स्किन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कर ली है, अजीबो-गरीब किस्म की क्रीम्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनको यूज़ करती हैं कि हम उससे जवान नज़र आएंगी और जो बुढ़ापा है वो शायद छुप जाएगा। सबसे पहले मैं ये भी कहूँगी, जवान ज़रूर नज़र आए लेकिन अपनी स्किन में कंफर्टेबल रहना सीखें। आप जब अपनी स्किन में कंफर्टेबल रहना सीखेंगे, कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और आपका मेंटल पीस भी डिस्टर्ब नहीं होगा। इस तरह आप हमेशा ही परेशान रहेंगी। लेकिन आज इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कंवल जावाद, एस्थेटिक फिजिशियन हैं। वेलकम करते हैं कंवल आपको। थैंक यू सो मच। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड टू, थैंक यू। अच्छा, सुबह सुबह का आगाज़ आप किस तरह से करती हैं? काफ़ी फ्रेश नज़र आ रही हैं और सुबह सुबह का टाइम है, तो आप किस तरह से अपनी सुबह का आगाज़ करती हैं? सुबह का आगाज़ नींद को ख़त्म करना आपको पता है बड़ा मुश्किल काम है। हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ हमारी भी रूटीन हाँ। आम लोगों की तरह ऐसे ही होती है कि बहुत डिस्टर्ब, रात को देर से सोना और सुबह जल्दी उठना। सो सुबह का आगाज़ अर्ली मॉर्निंग लाइक ऐसा होता है कि मैं मोस्टली फ़जर पढ़ के सोती हूँ। तो मैं नहीं अच्छा। कहूँगी कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ उठ के, हाँ। फ़जर पढ़ के ही सोती हूँ। तो सुबह उठने के बाद बस एक ही जल्दी जल्दी भाग दौड़ रहती है कि क्लिनिक जाना है, हॉस्पिटल जाना है। सो अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा लेट आवर्स में उठकर मैंने कोशिश करनी होती है कि मैं जल्दी से जल्दी, अगर मेरी कोई सर्जरी प्लान है तो हॉस्पिटल की तरफ जाना है, अगर मेरा कोई लाइक क्लिनिक पर अपॉइंटमेंट्स है तो फिर क्लिनिक जाना है। लाइक ये 2 शेड्यूल्स मेरे रात से तय होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने जाना होता है। तो बस जल्दी जल्दी भाग दौड़ करना, और एक्सरसाइज वगैरह का इतनी अर्ली मुझे टाइम नहीं मिलता, वो फिर मैं लेट आवर्स में करती हूँ। और बस फिर तैयार होके अपना जो भी जूस पीना है वो पीकर, ब्रेकफास्ट भी मैं थोड़ा लेट ही करती हूँ, वो अच्छा। ब्रंच कह लें, ब्रेकफास्ट तो ना कहें उसे। और फिर दैट्स इट, उसके बाद क्लिनिक, हॉस्पिटल, और फिर सारा दिन उसी की मसरूफियात। सारा दिन उसी की मसरूफियात। हर इंसान सुबह सुबह उठता है और फिर अपनी मसरूफियात जो भी उसकी होती हैं उसकी तरफ पहुंच जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आप मसरूफ़ रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, ट्रू। लेकिन बुरी बात यह है कि फ्री रह के आप जब नेगेटिव सोचते हैं वो बहुत बुरी चीज़ है। मसरूफ़ रहें लेकिन पॉजिटिव सोचते रहें। ट्रू। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जो जिल्द पर बुढ़ापे के असरात आते हैं, क्या वाकई उसको रोका जा सकता है या बस ये ऐसे ही बातें हैं? देखें, अगर मैं एक लफ्ज़ में उसका आंसर करूं तो देयर इज़ अ बिग नो। आप उसे रोक नहीं सकते। लाइक दिस इज़ अ मिथ कि आपने बुढ़ापे को, एजिंग के साइन को रोक लिया। स्टॉप करना इज़ नॉट पॉसिबल, बट विद द हेल्प ऑफ एस्थेटिक प्रोसीजर्स, विद द हेल्प ऑफ लाइक मॉडर्न डर्मेटोलॉजी, मॉडर्न साइंसेस, आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। हम हमेशा अपने पेशेंट को ये समझाते हैं कि बुढ़ापा रोका नहीं जा सकता, बट विद द प्रोसीजर, विद द अच्छी लेकिन स्किन महानूर केयर। बलोच के केस में तो लगता है उसने रोक लिया है। देखिए, वो एक ऐसा एक्सक्लूडेड है, बिल्कुल ऐसे ही, वो एक ऐसा एक्सक्लूडेड हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। वो और उन जैसी कुछ खवातीन हाँ। रेनाउंड है बड़ी, हाँ। जिन्होंने अपनी एज को बहुत हद तक पीछे ही रोक कर रखा है। मुझे तो लगता है अर्ली 30s और 40s में ही वो कहीं स्टक हो गए ना, उसके बाद उनकी एज आगे नहीं गई। दे आर लकी लाइक। और ऐसी स्किन बहुत कम देखने में आती है, खासतौर पे हमारी एशियन स्किन में अगर ऐसा हो जाए तो लाइक ये मिरेकल ही लगता है। बिकॉज जितना स्ट्रेसफुल लाइफ है आजकल, जितनी हमारी रूटीन ख़राब है, जितना हमारा स्किन केयर का रूटीन ख़राब है, उस हिसाब से तो हमारी स्किन को 30s में 50s की नज़र आना सही लगता है। लाइक आप अभी अर्ली 30s में हैं और आप नज़र आते हैं 50s के, तो वो बिकॉज ऑफ आवर रूटीन। सो एजिंग प्रोसेस इज़ द लाइक नेचुरल प्रोसेस। अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पे हमारे सेल्स को एक ख़ास टाइम दिया है जिसके बाद उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है। कुछ सेल ऐसे हैं जो रिपेयर हो सकते हैं,
وہ ریپیئر ہوتے رہتے ہیں کنٹینیوسلی, اور کچھ سیل ایسے ہیں جو کبھی ریپیئر نہیں ہوتے. سو آپ کیا کر سکتے ہیں, واٹ وی کین ڈو لائک ایز این ایستھیٹک فزیشین, ایز این ایستھیٹک کنسلٹنٹ, ہم کیا کرتے ہیں اسے سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں. کیسے؟ جس چیز کی کمی ہو رہی ہے اگر آپ اس کا سبسٹیٹیوٹ دے دیں اسکن کو, تو سم ہاؤ آپ کا ایجنگ پروسیس سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ کا کولیجن الاسٹن مین رول ادا کرتا ہے آپ کی اسکن کو جوان اور یوتھفل رکھنے میں. یہ ہماری باڈی کے ایک ایسے انگریڈینٹس ہوتے ہیں, ایسے سبسٹینسز ہوتے ہیں جو باڈی کو یوتھفل رکھتے ہیں, جوان رکھتے ہیں. ود دا پیسج آف ٹائم ارلی 30s سے ہی وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو دیٹس دا مین ریزن کہ جب آپ ایجنگ کی طرف پروسیس کرتے ہیں تو آپ کی اسکن سب سے پہلے سیگی ہونا شروع ہوتی ہے, ڈھلکنا شروع کرتی ہے, رنکلز آنا شروع ہوتے ہیں, فائن لائن سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور ڈیپ رنکلز تک آ جاتے ہیں. تو یہ وہ ایجنگ سائن ہوتے ہیں جن سے آپ کو لگتا ہے وہ بوڑھا ہے, لیکن یہ کرائٹیریا نہیں رہ گیا آج کل. لائک میری اپنی پریکٹس میں نے 25 سال کی لڑکی کو بھی فور ہیڈ پر ڈیپ رنکلز دیکھے ہیں, جو کہ ایک 50 سال کی ویمن سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور 50 سال کی خاتون کو ایسا بھی دیکھا ہے کہ وداؤٹ اینی پروسیجر, لائک ماہنور بلوچ, اور ایسی بہت ساری خواتین ہیں جن کو کوئی ایجنگ سائن ابھی تک کوئی نہیں, مطلب سلو بہت کم, ایسے کہ نہ نظر آنے والے. ریزن کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھی ڈائٹ سب سے پہلے ٹاپ آف دا لسٹ, اسٹریس سے فری رہنا جو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے, اپنی نیند پوری کرنا پراپر طریقے سے, اور آپ کو اسکرین ٹائم کم سے کم کرنا. اسکرین ٹائم. اچھا, اس میں جینس کا بھی کوئی لینا دینا ہوتا ہے کہ جینس بھی اس میں؟ بالکل کرتے ہیں. اگر آپ کی فیملی کے اندر یہ ہے, جیسے کہ آپ کی فیملی میں رن کرتی آ رہی ہے کہ آپ کا ایجنگ ڈیلیڈ ہوتا ہے, بعد میں آخر کی ایج میں ہوتا ہے, لائک 40s میں ہوتا ہے, 50s میں ہوتا ہے, تو ٹھیک ہے, وہ کہیں نہ کہیں ساماؤ آپ کو میٹر کرتا ہے. بٹ جینس کے ساتھ ساتھ اچھی جینس رکھنے والے لوگ بھی اچھا لائف سٹائل نہیں رکھ رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی پھر وہ جینس پیچھے رہ جاتے ہیں. سمہاؤ وہ کتنا ہی آپ کو سپورٹ کر لیں گے, آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. اور سم ٹائم آپ کی جینس میں ہے کہ ارلی ایجنگ آ جاتی ہے, لیکن آپ کا لائف سٹائل اتنا اچھا ہے, اسکن کیئر اتنی اچھی ہے کہ آپ سم ہاؤ اپنے ایجنگ کے پروسیس کو ڈیلے کروا سکتے ہیں. تو دونوں وائس ورسا چلتے ہیں, آپ دونوں کو لائک ساتھ لے کے چل سکتے ہیں بڑے آرام سے. لیکن یہ ہے کہ خیال آپ نے رکھنا ہے, کسی نے رکھنا نہیں ہے کہ اس طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہو جائے گا, وہ نہیں کرنا آپ نے. اچھا, میڈیکل سائنس کی نظر میں اینٹی ایجنگ اصل مطلب کیا ہے اس کا بھائی؟ دیکھیں, یہ تھوڑا سا ایجنگ کیا ہے؟ بڑھاپا. سمپل ورڈز میں اینٹی مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اگینسٹ. تو بڑھاپے کے اگینسٹ ہونے والے سارے پروسیجر, آپ کے ایجنگ کو سلو ڈاؤن کرنے والے سارے پروسیجرز اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹس کہلاتے ہیں, جو کہ آپ کے ایج کو بڑھنے کے جو نشانات ہوتے ہیں انہیں کافی حد تک ریورس کر سکتے ہیں, کافی حد تک ڈیلے کر سکتے ہیں, اور کافی حد تک ان کو ختم بھی کر سکتے ہیں. ٹوٹلی نہیں, 100% نہیں, بٹ سم ہاؤ. سو وہ سارے پروسیجرز جو ایجنگ کو روکنے کے لیے ہوں, ایجنگ کو ڈیلے کروانے کے لیے, انہیں ہم اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹس کہتے ہیں. ان میں ہمارے پاس اورل بھی ہوتے ہیں یعنی کھانے والے, ٹاپیکل بھی ہوتے ہیں یعنی لگانے والے, انجیکٹیبل بھی ہوتے ہیں یعنی کہ آئی ویز ہم دیتے ہیں اس میں, اور پھر ہمارے پاس بہت ساری انرجی بیسڈ ڈیوائسز بھی ہوتی ہیں یعنی کہ لیزرز ہیں, ریسرفیسنگ پروسیجرز ہیں, بایو اسٹیمولیٹرز ہیں, سو مینی تھنگس وی ہیو. اچھا, یہ ساتھ میں یہ بھی بتائیں, یہ سیف بھی ہوتے ہیں؟ کیونکہ میں نے جو سنا ہے, اب یہ آپ ہی بتا سکتی ہیں کہ یہ غلط ہے بات یا ٹھیک ہے. بہت سے لوگ انجیکشن لیتے ہیں, وائٹننگ انجیکشن لیتے ہیں, اسکن کے لیے لیتے ہیں, تو اس میں کینسر اور اس طرح کی بھی شکایات سنی ہیں. کیا اس طرح کے چانسز ہوتے ہیں؟ دیکھیں, میں اگر بات کروں وائٹننگ انجیکشنز کی, تو ٹو بی ویری آنیسٹ, وائٹننگ انجیکشنز کا کانسیپٹ ہمارے لوگوں کے دماغ میں غلط ہے. گلوٹاتھائیون ایک ایسا پروڈکٹ ہے, ایسا انگریڈینٹ ہے جو ہماری اپنی باڈی میں بھی قدرتی طور پہ ریلیز ہوتا ہے, اللہ پاک نے رکھا ہے. بٹ لیور اس کو جتنا چاہیے ہوتا ہے وہ اتنا رکھتا ہے, باقی ایکسکریٹ آؤٹ کر دیتا ہے. ایک ریسرچ کے دوران, یا آپ یہ کہیں کہ ایک ٹریٹمنٹ کے دوران, ایک کسی ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی تھی, تب ایکسیڈنٹلی یا انسیڈنٹلی یہ پتہ چلا کہ گلوٹاتھائیون انہیں دیا جا رہا تھا ڈیو ٹو کہ ہم ان کا جو امیونٹی ہے اس کو امپروو کریں, بیکاز گلوٹاتھائیون کا کام صرف رنگ گورا کرنا نہیں ہے, اس کا بیسک کام ہے آپ کی امیونٹی کو امپروو کرنا. اینڈ واٹ از امیونٹی؟ دس از یور لائک آرمی آف دا باڈی.
قوت مدافعت جو ہماری جسم میں ہے، بیماریوں سے لڑتی ہے، جو ہماری باڈی کی آرمی ہے، اس سے لڑنے والی چیز کو امیونٹی کہا جاتا ہے. تو گلوٹاتھائیون بیسیکلی آپ کی امیونٹی کو اسٹرانگ کرتا ہے. سو کسی بیماری کے لیے امیونٹی اسٹرانگ کرنے کو جب کنٹینیوسلی گلوٹاتھائیون دیا جا رہا تھا تو اس پیشنٹ کو مسلسل گلوٹاتھائیون دینے کی وجہ سے سائیڈ افیکٹ آیا تھا کہ اس کا کلر برائٹر ہونا شروع ہو گیا، وائٹر ٹون کی طرف آ گیا. تو بیسکلی دا سائیڈ افیکٹ آف دا گلوٹاتھائیون از وائٹننگ اور برائٹننگ. بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ میں اسے وائٹننگ نہیں کہتی، نہ ہی میں انہیں وائٹننگ انجیکشنز کہتی ہوں، میں انہیں برائٹننگ انجیکشنز کہتی ہوں، جو آپ کی اسکن کے کلر کو ایون کر دیتے ہیں. اس کا ایک کام یہ بھی ہے، اور دوسرا وہ آپ کی اسکن کی ٹون کو انہینس کر دیتے ہیں، آپ کی باڈی کے مسل ٹون کو انکریز کر دیتے ہیں. بہت اچھا ٹون اپ ہو جاتی ہے وہ باڈی جو کہ گلوٹاتھائیون یوز کر رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی امیونٹی امپروو ہو جاتی ہے بیکاز آف دا گلوٹاتھائیون. بٹ آپ نے کہا کینسرس، تو ٹو بی ویری آنیسٹ میری نالج میں، میری اب تک کی جتنی بھی پریکٹس ہے اس میں ایز سچ کبھی بھی گلوٹاتھائیون کی وجہ سے کینسرس کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی ہے. اچھا. although کہ فار دا وائٹننگ پرپز گلوٹاتھائیون از ناٹ FDA approved. جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے یو ایس کی، اس نے ابھی تک اس کو اپروو نہیں کیا ہے کہ جی آپ وائٹننگ کے لیے اسے لگائے جائیں. بٹ ہمارے یہاں لگائے جا رہے ہیں. ایون لوکلی میڈ بہت سارے ایسے پروڈکٹس بن گئے ہیں جو کہ گلوٹاتھائیون کے نام پر بیچے جا رہے ہیں. بٹ اور ڈیفینیٹلی وہ سم ہاؤ آپ کے لیے ہارمفل ہو سکتے ہیں. سو اتھینٹک ڈاکٹر کا ہونا، اتھینٹک آپ نے کنسلٹیشن کا لینا کسی بھی ایسے پروسیجر کے لیے جس میں آپ آئی وی انجیکٹ کروا رہے ہیں ایون، یا پھر آپ کوئی پروسیجر کروا رہے ہیں، تو ضرور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا ڈاکٹر کون ہے. ڈاکٹر کون ہے، ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں، ڈاکٹر سے پوچھے بغیر کسی کے کہنے کے اوپر. آج کل تو میں دیکھتی ہوں چھوٹے چھوٹے سیلونس کے اوپر بھی ایسے ٹریٹمنٹس چل رہے ہیں، تو کوشش کریں ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں. ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ڈاکٹر کمل جاواد موجود ہیں، ان کے ساتھ ہم کر رہے ہیں کانورسیشن. اچھا، وقت سے پہلے نوجوان آج کل بوڑھے کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ پہلے تو کہا جاتا تھا ابھی تو تمہاری جوانی ہے، ابھی تو تم جوان ہو، لیکن ابھی تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جوانی میں ہی جو بچہ ہوتا ہے 20 سال والا وہ 40 کا لگ رہا ہوتا ہے. ٹرو، ایسے ہی ہے. اس کے پیچھے دیکھیے مین فیکٹر میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارا لائف سٹائل ہے، ہماری ڈائٹ ہے. لائف سٹائل اتنے زیادہ سیڈنٹری ہو گئے ہیں کہ ہم نے لیٹ نائٹ تک جاگنا ہے اور سم ٹائم صبح تک جاگنا ہے. اور اس کے بعد ہم نے، کیونکہ سلیپ آپ کا کمپلیٹ نہیں ہے، آپ کا نیند کا پیٹرن ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ایک بایو سرکل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے پیچھے ریزنز ہیں بہت سارے. ہمارا جو ہارمونس کا بیلنس ہے یا جو ہارمون سرکولیشن ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے صبح کے 4 بجے سے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ ارلی مارننگ اٹھنا چاہیے، اور وہ سرکولیشن آپ کا آل دا وے سارا دن چلتا رہتا ہے. پھر وہ جیسے جیسے آپ کا رات کا ٹائم ہوتا جاتا ہے وہ ہارمون سرکولیشنز بند ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا سلیپ پیٹرن اسٹارٹ ہو جاتا ہے جس سے آپ کی باڈی فٹ رہتی ہے بالکل. لیکن کیونکہ ہمارا لائف سٹائل کیا ہے کہ ہم نے پوری رات جاگنا ہے، اور وہ جو ہارمون سرکولیشن کا ٹائم پیریڈ ہے اس میں ہم نے سونا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ساری ڈسٹربنس جو ہے وہ آپ کی جو باڈی ہے اس کی سرکولیشن کو، اس کی بلڈ سرکولیشن ہو گئی، چاہے اس کی ہارمونل سرکولیشن ہو گئی، آپ کا لائف سٹائل، یہ سب کچھ اس کے اوپر بہت ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے. سو ایک ریزن یہ ہے کہ آپ کا سلیپ پیٹرن، آپ کا لائف سٹائل، آپ کی ڈائٹ. اچھا، ہم لوگ بہت فوکس کرتے ہیں کہ جی ہم نے جنک کھانا ہے، باہر سے کھانا ہے، پیزا، برگر، شاورما اور یہ والا اور یہ والا، اور لائک سو مینی لائک بلا بلا بلا. سو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی بہت میٹر کرتی ہیں. ایک ہیلدی ڈائٹ کا لینا، اور پھر اس کے بعد ہم جم بھاگتے ہیں، ہم نے جم کرنا ہے کیونکہ ہمارا اچھا، مجھے ایک یہ بھی وہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم پہلے پیزا کھا لیتے ہیں، برگر کھا لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں چلو کوئی نہیں 2 گھنٹے جم لگا کے ان کو برن کر لیں گے. حالانکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ برن آپ نے کیلوریز کو کر لیا ہے، بٹ وہ جو جنک فوڈ کی وجہ سے آپ کی باڈی کو نقصان ہوا ہے وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. سو ایجنگ سائن کا زیادہ جلدی ایج میں آ جانے کا ایک کاز یہ بھی ہے. تیسرا ہے، چوتھا ہے جینیٹکس.
जेनेटिक्स भी एक मेन कॉज होता है, जेनेटिक्स की वजह से भी ऐसा होता है कि आपकी जो एज है वो जल्दी आपका, अगर आपकी फैमिली में इसी तरीके से ये चीज़ रन कर रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते डेफिनेटली, फिर वो आपको उसी के हिसाब से एजिंग आएगी। बट अगेन मैंने आपको बताया कि आप केयर कर रहे हैं, अच्छी केयर कर रहे हैं अपनी स्किन की, आप अच्छे स्किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो समहाउ आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जो रूटीन से कुछ लोग लेते हैं, चाहे वो आपका वज़न कम करने वाली अद्वियात हों या ब्लड प्रेशर शुगर की मेडिसिन हों। कोई कोई लाइक ऐसा होता है जिन्हें अर्ली एज में ब्लड प्रेशर शुगर हो जाते हैं, हाँ। उनको भी समहाउ डेफिनेटली वो मेडिसिन कहीं ना कहीं आपके एजिंग प्रोसेस को बढ़ा देती हैं, अच्छा। यानी कि आप जल्दी एज्ड नज़र आना शुरू हो जाते हो। डिहाइड्रेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पानी का ना पीना, जो पानी कि का ना जल्दी पीना। रिंकल्स ले आता है, क्योंकि उसकी वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से ड्राइनेस होती है। अल्टीमेटली ड्राइनेस क्या करवाती है? रिंकल्स, पहले फाइन लाइंस और फिर वो रिंकल्स में चेंज हो जाता है। आपकी स्किन सैगी लगना शुरू हो जाती है, ढलकी भी लगना शुरू हो जाती है। सन एक्सपोजर सन एक्सपोजर, मेन हाँ। इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो लोग सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते और उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कैसे? हम तो धूप में बाहर जाते ही नहीं है, हमने तो अपने घर से उठना है, गाड़ी में बैठना है, गाड़ी से ऑफिस जाना है, ऑफिस से हाँ। वापस रात को घर आना है, तो हम तो जाते ही नहीं धूप में। सन ब्लॉक का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपने सिर्फ सन के सामने लगाना है। दीज स्टूडियो लाइट्स, दीज आर ऑल्सो वेरी डेंजरस फॉर योर स्किन, सो यू नीड सन ब्लॉक। आपके मोबाइल की, कंप्यूटर की, टीवी स्क्रीन्स की लाइट, दे आर ऑल्सो वेरी डेंजरस। आपकी गाड़ी की विंडो स्क्रीन, इट्स वेरी डेंजरस फॉर यू, सो यू नीड सन ब्लॉक। कोई भी डस्ट, किसी भी किस्म की मिट्टी, आपका मेकअप, इवन हम मेकअप करते हैं डेली बेसिस पर, हमारे लिए भी डेफिनेटली ये बहुत हार्मफुल हो सकता है। मैं एक लंबे टाइम से सिंस 12 ईयर्स आई एम इन अ प्रैक्टिस, और मैं हर वक्त, हर दफ़ा बगैर मेकअप के ऑब्वियसली हम और नहीं निकल खवातीन सकते तो वैसे भी बहुत ज्यादा मेकअप करती हैं। हैं। तो आप ये देखें कि क्यों मेरी स्किन को हार्म नहीं पहुंचता उसका। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सीक्रेट क्या है कि मैं इसके नीचे 3 चीज़ों की कोटिंग लगाती हूँ, कंपल्सरी है वो मेकअप से पहले। नंबर 1, एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर। आजकल क्योंकि स्नेलम्यूसिन का दौर है तो मैं स्नेलम्यूसिन यूज़ करती हूँ, हाइलुरोनिक एसिड और एक सन ब्लॉक, अच्छा। दैट्स इट। लाइक आपने अगर मेकअप से पहले ये 3 कोटिंग लगा ली हैं तो आप बिलीव करें आपकी स्किन को 50% आपने हार्म से बचा लिया, मेकअप के भी और बाहर की दूसरे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या सनलाइट हैं या स्टूडियो लाइट्स हैं या जैसे हमारी क्लिनिक्स की लाइट्स होती हैं, ऑब्वियसली वो हमें भी काफ़ी ज़्यादा रखनी पड़ती हैं। प्रोसीजर रूम में ओटी की लाइट्स जो होती हैं, दीज आर वेरी डेंजरस फॉर द स्किन। बट आप अगर इस तरह की प्रोटेक्शन के साथ जा रहे हैं तो आप समहाउ काफ़ी हद तक उन चीज़ों से बच सकते हैं, काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अच्छा, अगर वैसे एक आम सी स्किन केयर रूटीन रखनी भी हो, लड़का हो या लड़की हो, तो उसको क्या रखनी चाहिए और क्या करना चाहिए कि स्किन जो है वो उसकी अच्छी भी रहे और वो जो एक बेसिक सी हो और जल्दी कर भी सके वो? ट्रू, एक अच्छी डे केयर रूटीन और एक अच्छी नाइट केयर रूटीन किसी भी अर्ली 20s वाले के लिए कंपलसरी ये है। देखें, एक न्यू अमेरिकन गाइडलाइन है कि 6 मंथ्स से, मैं 6 ईयर्स की बात नहीं कर रही, मैं 6 मंथ्स की बात कर रही हूँ कि 6 मंथ से अबव जो भी बच्चा बच्ची है उसने सनस्क्रीन यूज़ करना है, दैट्स इट। सन ब्लॉक कंपलसरी है आपके लिए। आपने अर्ली में एक अच्छा सा सॉफ्ट जेंटल क्लींजर अर्ली 20s में आप यूज़ कीजिए, जो जेंटल हो अकॉर्डिंग टू योर स्किन। ऑयली है तो आपने ऐसा यूज़ करना है जिसमें मेंडालिक एसिड हो, बेंजोइल परऑक्साइड हो, सैलिसाइलिक हो 2%। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने सेरामाइड बेस्ड फेस वॉश यूज़ करना है, क्लेंजर यूज़ करना है जिसमें सेरामाइड्स हो, जिसमें मॉइस्चराइजर हो, जिसमें एलोवेरा हो। तो ये आपने जेंटल क्लिनजर यूज़ करना है फेस वॉश करने के लिए। जब आपका फेस ड्राई हो जाए और आपकी स्किन ड्राई है, ड्राई नौयत की अगर स्किन है, तो अभी आपका जो फेस है जिसे हम वेट फेस कहते हैं कि हल्का हल्का नीम गीला है, उस वक्त आपने एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लेना है जो आपकी स्किन को सूट करता है अगर ड्राई है तो। अच्छा। और वो जो मॉइस्चराइजर होगा वो सेरामाइड बेस्ड होना चाहिए, ऑयली होना चाहिए, उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए जो आपकी स्किन की ड्राइनेस को कवर कर दें। बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मॉइस्चराइजर आपने भी लगाना है, बट ऑयली स्किन वालों को क्या करना है, चूज करना है ऐसा मॉइस्चराइजर जो कि नॉन ऑयली हो, नॉन ऑयली हो। उसके बाद सनस्क्रीन लगा लें, दैट्स इट।
بس یہ ارلی 20s کے لیے یہ 2 ہیں. اور ایک خاص بات, سن اسکرین کوئی بھی 4 آور سے زیادہ ورک نہیں کرتا. اچھا ہاں, ویسے یہ بھی ایک بڑا وہ ہوتا ہے کہ صبح لگاتے ہیں شام تک اسی کو ہی چلاتے رہتے ہیں. بالکل کہ ایسے ہی صبح ہے. لگایا تھا نا ہم نے. اور پھر آبویسلی جیسے ہم لوگ ورکنگ ویمن سے ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہم بار بار اپنا پورا منہ دھوئیں اور پھر اس پر میک اپ کریں. اٹس لائک ویری ڈیفیکلٹ. تو اس کا ایزی طریقہ ہے, بہت سارے سن اسکرین آپ کو پاؤڈر فارم میں, یعنی جس طرح سے ہمارا لوز پاؤڈر ہوتا ہے اس فارم میں بھی مل جاتے ہیں اور اسپرے فارم میں بھی ہیں. تو آپ 4 to 5 آورس کے بعد اپنا میک اپ فریش کرنے کے لیے جس طرح سے پفنگ کرتے ہیں آپ اس طرح سے سن بلاک لگا سکتے ہیں پاؤڈر فارم والا, یا پھر آپ اسپرے کر سکتے اسپرے ہیں. کر سکتے ہیں. تو اسکن کیئر روٹین بڑی ایزی سی ہے, بیسک سی ہے, سبھی کر سکتے ہیں. اتنی کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے کہ آپ بہانہ بنائیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. تو آسانی سے آپ بھی اپنے گھر پہ ٹرائی کر سکتے ہیں. اچھا دوسرا یہ بھی بتائیں کہ موسٹلی لوگ اسموکنگ کرتے ہیں, تو اس سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ رنکلز اور لائنز پڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور فیس پہ ایک وہ بڑھاپا جو ہے عمر سے پہلے. اور اسموکنگ تو ویسے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ آپ کے لنگس کے لیے بہت ڈینجرس ہوتی ہے. لیکن بوائز آج کل کر رہے ہیں ویپ اور اس طرح کے ڈفرینٹ استعمال کر رہے ہیں, لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ یہ نہیں کرنی چاہیے, اس طرف نہیں جانا چاہیے, آپ کی صحت کے لیے اچھا بالکل نہیں ہے. تو صحت کے لیے ہی نہیں, صرف ہماری دیکھیں آپ ایک ایسی چیز کو اپنی چوائس بنا رہے ہیں جس کا آپ کو 200% پتہ ہے کہ آپ کے لیے ڈینجرس ہے. ادھر وہ اسموکنگ ہے, ڈرنک کرنا ہے, ویپنگ کرنا ہے, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ شوق میں کرتے ہیں. اٹس ناٹ لائک یور مجبوری کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, کمپلسری ہے, اس کے بغیر آپ کا سروائیول نہیں ہے. بالکل. اچھا بہت سے لوگ بوائز کو میں نے دیکھا وہ دیکھتے ہیں کہ میرے دوست کر رہا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ کروں گا. صحبت کا آپ کو پتہ ہے بہت گہرا اثر ہوتا ہے کسی بھی ریلیشن میں. کہتے ہیں کہ آپ کی جو کمپنی ہے نا وہ بڑی میٹر کرتی ہے. آخر آپ اگر آپ نہیں بھی پی رہے ہیں, فار سپوز آپ کی سراؤنڈنگ میں 2-3 لوگ ہیں جو سگریٹ اسموکنگ کر رہے ہیں, یا جس آفس میں یا جس یونیورسٹی کالج میں آپ جا کے بیٹھتے ہیں وہاں 2-3 لوگ اسموکنگ کرتے ہیں, آپ نہیں بھی پی رہے ہیں لیکن اس کا وہ جو دھواں ہے وہ آپ کو پیسو اسموکنگ کروا رہا ہے. سو اٹس آلسو ڈینجرس فار یو. آپ اپنے ہی آپ کو نہیں, اپنے ان شریف لوگوں کو بھی ساتھ میں نقصان پہنچا رہے ہیں جو بیچارے یہ کام نہیں کر رہے ہیں. سو جسٹ بی کیئرفل. اٹس ناٹ اونلی ڈینجرس فار دا ہیلتھ بٹ آلسو فار دا اسکن. آپ کی اسکن پر آپ نے ٹھیک کہا ہے, ارلی ایجنگ سائن کا ہونا, رنکلز پڑنا, جھریاں پڑنا, ڈرائینس ہونا, یہ سب اسموکنگ کی وجہ سے یا ڈرنک کرنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. بالکل یہ اس میں اپنا رول پلے کرتا ہے, لیکن اس سے زیادہ ڈینجرس اگین وہی بات ابھی جو آپ نے کہا کہ لنگس کے لیے بہت ڈینجرس ہے, کارڈک پیشنٹ بن جاتے ہیں. ایگزیکٹلی آپ کو دل کا مرض ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے. سو ہر حال میں نقصان دہ ہے. آپ ایک تھوڑے سے اس کے لیے کیا کہتے ہیں ہم اسے, کہ تھوڑے سے سواد کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو اتنا نقصان نہ پہنچائے, اپنے آپ کو بھی اور پلاؤنڈنگ کو بھی. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا دوسرا میٹھا کھانے سے بھی لوگ بڑا روکتے ہیں, وہ تو مجھے بھی بہت پسند ہے میٹھا. کہتے ہیں کہ میٹھا بھی اسکن کے لیے اچھا نہیں ہے, اور کہتے ہیں کمپلیکشن کو بھی تھوڑا ڈارک کرتا ہے. ڈارک کرتا ہے. مستنصر حسین تارڑ کہتے ہیں کہ پنجابی جو ہے نا وہ میٹھے کو مذہب کی طرح اہمیت دیتے ہیں. تو میٹھا میں اگر منع کر دوں گی تو مجھے لگتا ہے ہمارا یہ پروگرام ہی کوئی نہیں دیکھے گا. جو میٹھا لور ہیں ان سب نے کہنا ہے بند کریں اس کو, اس میں کوئی کام کی بات نہیں ہے. تو کھائیں ضرور, بالکل. میں خود بھی لائک جب سے میں نے ڈائٹ سٹارٹ کی مجھے لگتا ہے مجھے کریونگ ہونے لگی ہے, ورنہ آئی ایم ناٹ سویٹ لور. میں میٹھا بالکل نہیں کھاتی تھی, اور اب مجھے ڈائٹنگ کے بعد سے ایسا فیل ہونے لگا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے میں تھوڑا تھوڑا سا سب کھاؤں. سو وہ شاید ایک نیت کی بات ہے, بندے کو کریونگ ہوتی ہیں. آپ کھائیں میٹھا, ایسا نہیں ہے کہ بالکل پابندی ہے, آپ بالکل کھائیں لیکن اعتدال میں. آپ نے ایک ایسی کوانٹٹی کو چوز کرنا ہے جو آپ کی ہیلتھ کے لیے خراب نہ ہو. میٹھا کھانے سے سم ہاؤ آپ کی اسکن پر ایکنی نکل سکتی ہے, ایک اس کا بڑا ریزن یہ ہے. آپ کو پگمنٹیشن ہو سکتی ہے, آپ کی ان ایون ٹون ہو سکتی ہے زیادہ میٹھا کھانے والے لوگوں کی. اس کے بعد کیونکہ میٹھا کھانے کی وجہ سے آپ کا ویٹ پٹ آن ہوتا ہے, جن کا ویٹ پٹ آن ہوتا ہے انہیں اسکن ٹیگز نکلنے کا خطرہ رہتا ہے, جو اس طرح سے ویٹ پٹ آن کرتے ہیں ڈیو ٹو سم ریزن. پھر مولز زیادہ بننا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی باڈی پر. میٹھا کھانے کی وجہ سے آپ کو ہیئر فال بھی ہو سکتا ہے. زیادہ میٹھا جو لوگ کھاتے ہیں تو وہ لوگ ہیئر فال کا بھی شکار ہو سکتے ہیں. سو میٹھا آپ کھا رہے ہیں, آپ جیسے فار سپوز ابھی سیزن میں بہت سارے آم آئے ہوئے ہیں تو نہیں کنٹرول ہوتا دیکھ کے, ایک آم کھا لیں, آم تو میرے خیال میں شاید ہی کوئی کنٹرول کر سکے. تو کھائیں بالکل, میں بالکل نہیں کہہ رہی کہ آپ بالکل بند کر دیں. چاکلیٹس ہیں جیسے بہت سارے ایسے ہیں, کہیں نہ کہیں
ہم چاکلیٹس پیشنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایکنی کے سیویئر ایکنی کے پیشنٹس میں اگر وہ نہیں بالکل میٹھا کھاتے تو سم ہاؤ ہم انہیں ٹریٹمنٹ کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کھائیں تاکہ وہ آپ کو کمپنسیٹ کر سکیں. لیکن جو ایکسیسو کھاتے ہیں ڈیفینیٹلی انہیں اسٹاپ کرتے ہیں. کینڈیز جتنی ہیں وہ ساری نقصان دہ ہوتی ہیں. بہت سارے چھوٹے بچوں کو بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں جسٹ بیکاز آف دا کینڈیز. سو آپ کھائیں دانت بھی ضرور. خراب ہو جاتے ہیں. تو بار بار میرا جو ایمفیسائز ہے کھائیں ضرور, اس کو نوٹ کر لیں, بٹ تھوڑا کھائیں, اتنی لمٹ میں کھائیں کہ وہ آپ کی صحت کے لیے ہارمفل نہ. ہاں اتنی لمٹ میں کھائیں, اور کوشش کیا کریں اگر آپ کو میٹھا کھانا ہی ہے تو فروٹ کی شکل میں کھا لیا کریں. فروٹ کی صورت میں کھائیں گے وہ آپ کے لیے تھوڑا فائدہ مند تو چلے ہوگا. کنول جواد, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. ناظرین آپ نے بھی سنی ہے کانورسیشن کی کس طرح آپ اپنی اسکن کا خیال رکھ سکتے ہیں, لیکن خیال ضرور رکھنا ہے آپ نے. ابھی ہم جاتے ہیں بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو نئے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ابھی تھوڑی سی لیڈرشپ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ لیڈر کون ہوتا ہے, اس میں کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں لیڈرز کی تو ہمارے ذہن میں دنیا بھر کے لیڈرز کے نام آتے ہیں, تو ساتھ ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ سیاسی چالیں, اقتدار, پاور کی باتیں آتی ہیں, اور دفتری روب داب آتا ہے. ظاہر سی بات ہے, ہم نے جو دیکھا ہے بہت سی جگہوں پہ اور ہم اسکرینز پہ ابھی بھی دیکھتے ہیں, اکثر جو ان کے ساتھ لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو روب سے یا کسی سختی سے کچھ ایسے الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے جو ان کے سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں وہ بڑے گھبرا رہے ہوتے ہیں, ان سے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ باس آ گئے ہیں, ہمارے لیڈر ہیں. اور کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے, لیکن ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے, لیکن اس کے بغیر بھی ڈسپلن کیا مینٹین کیا جا سکتا ہے. ایسی بھی ایک پرسنالٹی ہیں جنہوں نے روب داب اور سیاسی چالیں سب سے ہٹ کے ایک اتنی عظیم ہستی ہیں جنہوں نے صرف اپنے کائنڈنس کے ساتھ, اپنی محبت کے ساتھ, اپنے بہترین رویے کے ساتھ کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو, اور دنیا کی دلوں کے پر حکمرانی کی ہے. اور نہ صرف اپنے مذہب سے تعلق رکھنے والے جو اور بھی نان مسلمس تھے ان کے دل پہ بھی انہوں نے حکمرانی کی ہے. ہم بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جنہوں نے نہ صرف روب, دبدبا, یہ ساری جو طاقت, پیسہ, مادی چیزیں ان سے ہٹ کے عرب میں ایک عالی شان قیادت کے طور پر وہ سامنے آئے. عرب کے تمام لڑائی جھگڑے, فسادات, پرابلمس کو انہوں نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ سارٹ آؤٹ کیا. تو یہ تو ممکن ہے کہ دلوں پہ حکمرانی محبت کے ساتھ تو کی جاتی ہے, اور اس کی اگزامپل پیس بی اپون ہم ہمارے سامنے ہے, ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. اور جتنی تعریف کی جائے شاید میرے پاس الفاظ نہ ہوں. اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا دشمن آپ کو مانے, اور یہ ہمارے سامنے بڑی واضح مثال ہے کہ ان کے صرف اپنے مذہب کے لوگ نہیں, جو اور بھی نان مسلم تھے اور مذاہب کے لوگ تھے وہ بھی ان کی تعریف کیا کرتے تھے. جب دشمن تعریف کرتا ہے تو واقعی کہتے ہیں کہ وہ انسان واقعی تعریف کے قابل ہوتا ہے. لیکن پیس بی اپون ہم ایک ایسی ہستی ہیں جو دنیا مانتی ہے, دنیا ان کی تعریف کرتی ہے, ان کے اصولوں پر عمل پیرا ہے. یہ نہیں کہ صرف مسلم, غیر مسلمس بھی. آج اس کے اوپر بات کریں گے, لیڈرشپ ایک عام لیڈر میں اور ان میں جو ایک خوبصورت صلاحیتیں تھیں, کیا فرق ہے, اس کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر ہیں احسن اویس. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھینکس کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں ہیں اسامہ بن سعود. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. کیسے ہیں اسامہ؟ الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں, ایک عام لیڈر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تعریف کی جائے کم ہے. ایک عام لیڈر اور ان کی قیادت میں کیا فرق تھا؟ بہت ہی یونیک اور خوبصورت انداز میں, یعنی آج کے اس دور کے اندر جہاں پر ایک طبقہ جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک صوفیانہ رنگ کے اندر پیش کرتے ہوئے اور صرف ثواب اور جزا کے تعلق کے اندر نظر آتے ہیں, اور دوسری طرف وہ لوگ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اورینٹلسٹ یعنی مستشرقین کہا جاتا ہے,
وہ آقا علیہ السلام کی اس سیرت میں سے اپنی مرضی کی بات کو پیش کر کے ڈسپیوٹڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس مڈ وے کے اندر جو ایک خوبصورت مضمون آپ نے اور موضوع کو سلیکٹ کیا ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے حوالے سے. سب سے بڑا فرق تو ایک یہ ہے کہ باقی لیڈرشپ جو بعد میں اس دنیا میں آئی ہے اسے بننا پڑا ہے. بننا پڑا جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ازل سے ہی جب کائنات کو بنایا جا رہا تھا چوزن پرسنالٹی ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بنائے گئے ہیں. یعنی آپ پیدا ہی مقام محبوبیت پر ہوئے ہیں تو آپ چوزن پرسن ہیں. سب سے بڑی بات. دوسری بات یہ ہے کہ چوزن پرسن ہونے کے ناطے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کو دیکھتے ہیں, کردار کو دیکھتے ہیں اور لیڈرشپ کی جو جتنی بھی آج کے نارمز یوز کیے جاتے ہیں اور جتنی اس کے اندر ایس او پیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے کریکٹر کے حوالے سے لیڈرشپ کی, تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 سال ہو گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سب میں کامل ترین نظر آتے ہیں اور ایسا صرف ہمارے ایرا تک نہیں رہے گا. جب تک قیامت ہے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تب تک کہ ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی جتنی مرضی اور اس سے زیادہ ترقی کر جائے تو اس ڈیولپمنٹ کے باوجود حضور علیہ السلام کی سیرت ہی کو اللہ کریم نے کامل ترین قرار دیا. اور قرآن مجید فرقان حمید میں بات ریشنلی بھی نظر آتی ہے. ایسا نہیں کہ سارا صرف میریکلسلی یا معجزاتی طور پہ سب کچھ ہوا ہے. حضور علیہ السلام زندگی کی اصل حقیقتوں کے ساتھ جڑتے ہوئے اللہ نے جتنا محبوب علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی کو گزارا ہے اس میں آقا علیہ السلام ریالٹی کے ساتھ ہیومن بینگ کے حوالے سے افضل البشر ہو کر نظر آتے ہیں کہ ان ساری ریالٹی سے نکل کر اللہ کے دین کی بات اور پیغام اور اپنے کردار کو منواتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب اس میں جو قرآن مجید فرقان حمید نے اس آیت کو اگر غور کریں تدبر کریں تو اس آیت میں جو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہے. اب اس میں جو خاص بات ہے اس میں اللہ رب العزت نے چیلنج بھی دے دیا ہے اور فیصلہ بھی ڈیسیژن بھی دے دیا ہے. ڈیسیژن یہ ہے کہ اس جیسا آئے گا کوئی نہیں کیونکہ بنانے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور چیلنج یہ دیا ہے کہ لا کر دکھاؤ. فرمایا قیامت تک کے لیے انسانیت ہیومن بینگ جہاں ڈیولپمنٹ کر جائے اسے لوٹ کر اگر ایتھیکلی آنا پڑے گا, اخلاق کے طور پر, کردار کے طور پر, دیانت کے طور پر, متانت کے طور کے اوپر, سنجیدگی کے حوالے سے اور صلح جوئی کے حوالے سے, خلق و اخلاق کے حوالے سے, ہر اعتبار سے, حتیٰ کہ آپ اگر اب سپہ سالار کمانڈر ان چیف ہے اس صورتحال میں, اگر آپ نیگوشیٹر ہیں اس صورتحال میں, اگر آپ مسلح ریفارمر تھے اس صورتحال میں, اگر آپ ریولوشنسٹ تھے تو اس صورتحال میں, اگر آپ اکانومسٹ تھے تو اس صورتحال میں, ساری باتوں میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرا محبوب علیہ السلام ان سب میں بہترین نمونہ ہے. اور پھر ایک اور بات کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی نبوت اور رسالت کو, پچھلے جتنے انبیاء کی بعثت ہوتی تھی وہ خاص علاقوں کی طرف آتے تھے, مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت ہے وہ یونیورسلائزیشن پر ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آپ صرف مومنوں اور مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے, صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ جہاں اللہ رب العزت کا یونیورس کریشن, جہاں جہاں تخلیق کائنات موجود ہے, اللہ کے حبیب علیہ السلام سب کے لیے ہی رحمت للعالمین ہیں اور رحمت کا حصہ رکھتے ہیں. تو یہ یونیکنیس ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی, ایک تو چوزن پرسن ہو کر بھی ریالٹی کے ساتھ. اب اس میں جو پہلا جو میں آپ کے سامنے جو ڈفرنس رکھتا ہوں کردار کا, بالکل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں دیانت اور امانت کتنی ہے, اس کا اظہار جو 40 سال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں نا کہ دشمن بھی ان سے آ کے امانتیں رکھوایا جی میں وہی آپ کو بہت خوبصورت آپ نے مجھے اشارہ دیا, میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے 40 سال اظہار نبوت سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم الہی آیا تو 40 سال گزار چکنے کے بعد کوہ صفا پہ کھڑے ہیں اور کوہ صفا پر کھڑے ہو کر ان سارے قریشیوں سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے, پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جرار تم کے اوپر ویپنری جو آرمڈ جو سارا مسلح گروہ ہے تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے, what do you say about that, تم اس کے بارے میں کیا کہو گے اگر میں اس کی بات تم تک پہنچاؤں. اب ان کا جو جملہ تھا وہ اعلیٰ کردار کی حقانیت تھی. انہوں نے کہا ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا,
آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, اور ہم آپ سے کسی بھی طرح کا جھوٹ کی توقع نہیں رکھتے. جب یہ کردار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اظہار نبوت سے پہلے کا ہے اور اس کو وہ سارے سرٹیفائیڈ کر رہے ہیں, اور جب سرٹیفیکیشن دی تو اپنے کردار کو سامنے رکھ کر پھر آپ نے اللہ کی توحید کا اور اپنی رسالت کا پیغام دیا. کیا بات ہے, کیا یہ بات. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اور پھر اس میں جو اہم بات, جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا, کہ وہی دشمن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مرڈر کرنے کی اور ایسیسینیشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں, مگر اس کے باوجود ان سب ہی کے بڑوں اور ان کے ارد گرد والوں کی امانتیں حضور کے پاس ہیں. یعنی کردار کا اتنا اعلیٰ نمونہ کہ جو جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں ان کی بھی امانتیں حضور کے پاس ہے, اور وہ اتنا یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہماری امانتوں میں خیانت نہیں ہو سکتی. کیا بات ہے, اتنا یقین کہ دشمن بھی آ کے امانتیں رکھوا رہے ہیں. ورنہ یوزلی تو یہی ہوتا ہے نا کہ جب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ دشمن ہے ہمارا تو ہم تو اس سے بہت محتاط رہتے ہیں, لیکن امانتیں ان کے پاس رکھوائی جا رہی ہیں واقعی. اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کا ایک نظر آ رہا ہے, اور اس میں کوئی معجزاتی چیز نہیں ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو دعا سے سب کچھ ہو سکتا تھا. فرشتے اگر بدر میں اتر سکتے ہیں تو آگے پیچھے بھی اتر سکتے تھے, مگر حضور نے ساری چیزیں معجزاتی نہیں کی, بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہیومن بینگ کی ریئلٹی کو اور بطور اپنی زندگی کو نمونہ اس لیے رکھا ہے کہ انسان اگر اس رستے پہ چلے گا اور اسی رستے کی اٹھنے والی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے گا تو خیر پڑے گی. وہ جو اقبال نہیں فرماتے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. وہ یہی مدینہ و نجف کی جو خاک ہے جب آنکھ میں آ جاتی ہے, یعنی ان کے قدم جہاں پڑے اس کی اٹھنے والی دھول کو اس نے اپنی آنکھوں کا سرما بناتا جائے گا, تو اللہ کریم ان کو بھی اسی عظمتوں سے نوازتا چلا جائے گا. اسی عظمت. اور یہ وہ کریکٹر کا جو اعلیٰ کردار ہونے کی امانت و دیانت. دوسرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار, آج کہتے ہیں جو جس کا لیڈرشپ کے کریکٹر میں کہ اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو, یعنی اس میں آرٹیفیشلی چیز نہ بچ پائی جاتی ہو, جیسا کہ ہم آج دیکھتے ہیں کئی جگہ اپنے رہنماؤں کو, یعنی وہ جب ہمارے سامنے مل رہے ہوتے ہیں تو بڑے ہمارے سے پولائٹ ہوتے ہیں, مگر جب وہ اپنی علیحدگی میں سیپریشن میں جاتے ہیں تو وہاں پر کبھی کہتے ہیں فوراً ہمارا وہ جو ہے نا ہمارے لیے وہ ہاتھ دھونے کا بندوبست کیا جائے, کپڑے بدلوائے جائیں, میں آج ذرا غریب لوگوں سے مل کر آؤں تو ان کی بدبو وغیرہ, یہ ہمارے یہاں ریئلٹیز ہیں, لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسے نہیں ہے. ایسے نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام جن میں اگر اکنامکلی بات کریں ہیں تو وہ عظیم لوگ, حضرت بلال حبشی کتنے کو ویلتھی لوگ تھے, حضرت عمار ابن یاسر, حضرت صہیب رومی, حضرت سلمان فارسی کتنے کو ویلتھی تھے. یہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے. اب ہوا کیا کہ کچھ لوگ جو ہیں بڑے ٹرائبز کے جو بڑے سردار تھے وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو آپ کے پاس ہر وقت یہ جو طبقہ بیٹھا رہتا ہے تو ان کے اونی جبوں سے نا ہمیں کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ نہیں سکتے, پسینہ آتا ہے, اونی جبے پہنے ہوتے ہیں. انہوں نے کوئی بات نہ گفتہ بے کہ جو میں اس جملے کو حضور کے صحابہ کی طرف بھی منسوب نہیں کرنا چاہتا اور حضور کے آل باقی اطہار کی طرف. انہوں نے کہا ان کو علیحدہ بٹھایا کرے, ہماری کلاس دیکھیں, ان کی کلاس دیکھیں, یعنی کلاس ڈیفرینشیٹ کی وہ بات کر رہے تھے. جب یہ بات ہوئی تو اللہ نے قرآن میں آیت اتاری, فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. میرے حبیب مکرم مجھے ان کی تو پرواہ نہیں, مگر میں ان کی بات کرتا ہوں, ان اپنے عاشقوں سے خود کو جدا نہ کیجئے گا. یہ آپ سے محبت میں انتہا والے ہیں اور آپ کو تکنا ہی اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ کردار کی حقیقت نظر آتی ہے کہ حضور قول و فعل میں بالکل تضاد کا شکار نہیں, قول و فعل میں بالکل تضاد کا شکار نہیں تھے. ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں لیڈرشپ کے اوپر اور پیس بی اپون ہم کی لیڈرشپ کس طرح کی مثالی تھی. ایک ایسی تصویر ہے جو میرے خیال میں بھول نہیں سکتے اور ابھی تک کوئی ویسا نہیں آیا.
अच्छा, अभी हम चलते हैं नात की तरफ। हमें उसामा बिन सऊद नात सुनाएंगे। उसामा, आज हमें आप कौन सी नात सुना रहे हैं? मोहसिन नकवी साहब का कलाम है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। तो वो सुनाइए। इल्हाम की रिमझिम, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगे है कि मदीने की फ़ज़ा है, ये दिल का नगे है। आयात के झुरमट में तेरे नाम की मसनद, आयात के झुरमट में तेरे नाम की मसनद, लफ्ज़ों की अंगूठी में नगीना सजड़ा है, इल्हाम की रिमझिम सूरज को उभरने नहीं देता, तेरा हबशी सूरज को उभरने नहीं देता, तेरा हबशी बेज़र को अबू ज़र तेरी बख्शिश ने किया है, बेज़र को अबू ज़र तेरी बख्शिश ने किया है, इल्हाम की रिमझिम बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है, बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है, इल्हाम
रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नात आपने सुनाई है। किस उम्र में सीखा आपने? मैं 9th क्लास में ही था। अच्छा। उस टाइम पे मैंने शुरू किया। मेरे फादर को भी शौक़ है, वो भी पढ़ते हैं। तो कॉलेज लाइफ के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ फिर मैंने ये भी एज अ साइड हसल ये भी शुरू कर दिया। मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह पे ये भी अपलोड करता बहुत हूँ। खूबसूरत आवाज़ है, बहुत खूबसूरत। और उस्ताद कौन है आपके? उस्ताद वैसे तो नहीं मैंने प्रॉपर किसी से सीखा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल वैसे नहीं जाता, बट मैं इंस्पायर्ड हूँ सैयद ज़बीर मसूद शाह साहब से। वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, क्लासिकल पढ़ते हैं, तो ये कंपोजिशन आई थिंक उन्हीं की है, तो उन्हीं से मैं इंस्पायर हूँ, सैयद ज़बीर माशाल्लाह, मसूद। आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा। Thank you. अच्छा सर, थोड़ी सी बात दोबारा करते हैं कंटिन्यू। अक्सर कहा जाता है, हम देखते भी हैं टीवी के ऊपर एक तासुब होता है, इस्लाम के बारे में बहुत सी बातें फैलाई जा रही होती हैं। हम डिफरेंट वेस्टर्न मीडिया के ऊपर भी देख रहे होते हैं कि इस तरह का मज़हब है, इस तरह का मज़हब है। तो किस तरह का मज़हब है ये? मज़हब तो इसका आगाज़ ही मोहब्बत से हुआ, और अरब में जब झगड़े थे, फसादात थे, मसले थे, तो मोहब्बत करना पीस बी अपॉन हिम ने उनको सिखाया। तो कैसे कहा जाता है कि इस मज़हब में मसला है? इस मज़हब का तो आगाज़ ही मोहब्बत से है, अमन से है। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं एक शेर एक साथ आगाज़ करता हूँ कि खालिक ने कसम खाई है उस शहर अमा की जिस शहर की गलियों ने तुझे विर्द किया है। अब उस निस्बत से जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इस्लाम को और हुजूर की ज़ात को देखा जाता है, तो आप देखिए इस्लाम जो है ना, ये सलामती से निकला है, सिल्म से। एक जानिब बंदा अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला बनता है और अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा वाला बनता है, और मुआशरे के लिए जो सलामती का पैकर बनता है वो मुसलमान होता है। फिर एक हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं ईमान व अमन की, तो वो तो निकला ही अमन से है, पीस से निकला है। यानी जो अल्लाह की और उसके रसूल की अमान में आ जाता है और लोगों को अमान देने वाला बनकर अमन वाला बन जाता है। और तीसरी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है एहसान की, और एहसान का मतलब है जिसके किरदार में अल्लाह के अहकाम और उसके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा मौजूद होती है, और उस कैफियत में वो उसको लेटेंट स्पिरिट के साथ अपनी ज़ात पर जब उसको अप्लाई करता है तो उससे लोग हुस्न और खैर व अखलाक पाते हैं। ये सारी चीज़ें आप इस्लाम की मैंने आपको लिंग्विस्टिक मीनिंग के ज़रिए बताया, और इसम बा मुसम्मा होता है। अब आते हैं ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत और आपकी जो किरदार की जो अजमत है कि आपने अपने किरदार को हिल्म के साथ, बर्दाश्त के साथ, तहम्मुल के साथ और मोहब्बत के साथ और चाहत के साथ और फिर अखलाक के उस उरूज के ऊपर पेश किया है कि अल्लाह ने अपने हबीब मुकर्रम अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि मेरे महबूब आप खुल के अजीम पर फाइज हैं। यहाँ मैं ज़रा एक बात करूँगा, और लोग खुल्क से नाम बनाते हैं, मगर यहाँ खुल खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे सवारी है, और हुजूर जिस तरफ रुख कर दें वो आका अलैहिस्सलाम की सवारी की सूरत में खुल की सूरत इख्तियार कर जाता है। तो आका अलैहिस्सलाम की सीरत में सिर्फ ये नहीं है कि हुजूर ने इजहार नबुव्वत के बाद लोगों में जो काउंसलिंग करना या उनमें सालिसी का किरदार अदा करना या उनमें मोहब्बत की कैफियत को और अमन के मुआहदात को फ़रोग़ देना बाद में शुरू किया, ऐसा नहीं है। आप उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक अप्रॉक्सीमेटली 25 साल के करीब है, और उस वक्त काबतुल्लाह को रीबिल्ड किया गया है, और उस रीबिल्ड करने के दौरान, तमीर के दौरान
جب حجر اسود کو لگانے کی باری آتی ہے تو اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیس سمبل اور آقا کے کریکٹر کا جو لو اور افیکشنیٹ ہونا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار میں مصلحت اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کی جو لیڈرشپ کی کوالٹی ہے وہ ابھر کر سامنے آتی ہے جب وہاں پر اس بات پر جھگڑا اور تنازع ڈسپیوٹ آ جاتا ہے کہ حجر اسود کو ہر قبیلہ ٹرائب کہتا تھا میں لگاؤں گا، تو طے پایا کہ انہوں نے یہ رول طے کیا کہ جو سب سے پہلے صبح ہر میں کعبہ میں داخل ہوگا جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا. اور صبح سب سے پہلے اللہ کی اذن سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. داخل ہوتے ہی وہ کہنے لگے صادق و امین آگے ہمیں ان کا ہر فیصلہ قبول ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر منگوائی اور سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، ہر ٹرائب کے سردار کو، ہر ایک نے اپنے حصہ ڈالا اور اس کے ساتھ حجر اسود کو جب لے کے گئے تو پھر حضور نے آخر میں جا کے اس کو فٹ کر دیا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سلامتی کا پہلو ہے جس کا اظہار پھر تاجدار کائنات کی سیرت میں اظہار نبوت کے بعد بھی ہوتا ہے. میں اس کی ایک بڑی ہٹ کر اگزامپل دینا چاہوں گا کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 23 سال کا عرصہ جو آپ نے اسپیشل جیسے کہتے ہیں نا اپنا اظہار نبوت کے ساتھ اعلان نبوت کے بعد یہ ساری بات کی ہے، اس کے اندر جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں کو آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گرین ریولوشن کے ساتھ ملا لیں اور دنیا کے اندر جتنے ریولوشنز یا انقلاب آئے ہیں، اور انقلاب کا مطلب ہی خونی انقلاب ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو اس کو سمجھا جاتا ہے جس میں بلڈ شیڈ ہوتا ہے اور سب چیزیں ہوتی ہیں، تہو بالا کیا جاتا ہے سب چیزوں کو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش سریہ اور غزوات ملا کر 80 کے قریب جنگیں ہوئی ہیں. ہمارے شہداء ملا کر اور کفار کے کافر جو واصل جہنم ہوئے انہیں اگر آپ جب نومینیٹ کر کے یا کیٹیگرائز کرتے ہیں یا کہتے ہیں ٹوٹل لیتے ہیں تو وہ 1300 کے قریب ہے صرف 1300. اور اتنا بڑا انقلاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے معاشرے کے اندر کے طبقاتی تقسیم کو یوں ختم کرتے وہ محبت کے ساتھ نظر آتے ہیں. طبقاتی تقسیم کو یوں ختم کرتے ہیں. مجھے ابھی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، جی ہاں. یہیں سے کانورسیشن کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ کس طرح کے بہترین لیڈر تھے وہ. اچھا سر، طبقاتی تقسیم کو کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ختم کیا، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ابھی بھی ہے. لیکن اسلام جب آیا انہوں نے کس خوبصورتی کے ساتھ ختم کیا، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. طبقاتی تقسیم کو جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کے اس پیراہن کے ساتھ ختم کیا کہ بتایا کہ کسی کو کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں ہے، فضیلت کا معیار صرف تقویٰ اور پوائزنس. اور جتنا کوئی متقی اور پرہیزگار ہوگا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے. اور اس کی انتہا اگر دیکھنی ہو تو فتح مکہ کو دیکھیں. فتح مکہ کے موقع پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلام جس کے ساتھ اس مکہ میں وہ ظلم ہوا کہ حضور صرف ان کی آہ و بکا کا بدلہ لیتے تو کوئی مکی کو کافر نہ بچتا. حضور نے بلال حبشی کو حکم فرمایا کہ آپ کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ جائیں اور آپ اذان دیں. یہ طبقاتی تقسیم کو ختم کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مظلوم اور محکوم طبقے کو عظمت بخشی ہے. عظمت بخش. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو خطبہ حجۃ الوداع جو کہ ہم سب کے لیے اسلامک ورلڈ آرڈر کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں حضور نے عملاً بتایا، فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں. فوقیت کا معیار صرف تقویٰ ہے. یعنی کوئی پیسے کی بدولت کوئی عظمت والا نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ اپنے صرف اس ریسورسز کی وجہ سے، اپنی حکومت کی وجہ سے عظمت والا نہیں. عظمت کی بنیاد تقویٰ ہے اور طہارت ہے. اور پھر اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی سے جب بات کرتے تو انہیں یا سیدی کہہ کر بلاتے، اے میرے سردار، او مائی لارڈ، اس طرح بات کرتے. اور کوئی کیا آج میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے کام کاج میں لوگ جتنے بھی کردار میں اعلیٰ ہوں، ملازم ہوں، سرونٹ ہوں، ہمارے سب آرڈینیٹ ہوں،
تو ہم ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں. اگر ہم غور کریں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا اسوہ دیا کہ حضرت عمر فاروق کے پوتے کا نام بلال تھا. اور ان کے ہاں طبقاتی تقسیم کا جو معیار یہ نہیں تھا جو ہم نے سمجھا ہوا ہے. آج بھی ہم اپنے اس طبقاتی تقسیم کے اندر موجود ہیں. اب آگے اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لوگوں کے ساتھ خلق و اخلاق اور اسلام کا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف لاتے ہیں تو آپ اپنا جو جسے ہم مدینہ پیکٹ کہتے ہیں, یہ صرف مدینہ پیکٹ نہیں, یہ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ تھا, یہ آئین مدینہ تھا, جس کے اندر ون مین سٹیزن شپ کا تصور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, اور پراپرلی ریٹن یہ کانسٹیٹیوشن تھا, جس کے اندر تاجدار کائنات نے جو اگر وہاں پر جوئش تھے, کرسچنز تھے, یہاں تک کہ بت پرست جو بھی موجود تھے, ان سب کو کہا سبھی اس ملک کے باشندے ایک ہی طرح ہیں, ایک ہی طرح, اور ہر ایک کی اس کی عزت احترام برابر ہے. اگر مسلمانوں پر حملہ ہوگا تو سب بطور کنٹری اس کو ڈیفینڈ کریں گے, اور اگر یہود پر حملہ ہوگا تو پوری وہ مسلمانوں پر حملہ تصور کیا جائے گا اور اس کو بھی کنٹری کے بطور ڈیفینڈ کیا جائے گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شریعت کے مطابق حضور فیصلہ جات فرماتے, یعنی ان کے بائبلز و تالمود کے ذریعے. اور حتیٰ کہ کرسچنز کے بارے میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجران کے عیسائی آئے تو اپنی مسجد نبوی کھول دی, اور انہوں نے وہاں پر حضور کی اجازت سے وہاں اپنے مطابق عبادت بھی کی. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور ایک جنازہ آ رہا ہے نان مسلم کا, اور حضور نان مسلم کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نان مسلم ہے. فرمایا نان مسلم ہے تو کیا ہوا, اس کی داڑھی میں جو سفید بال ہے فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں, تو میں تو سب سے زیادہ حیادار ہوں کائنات میں, اللہ نے مجھے بنایا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منورٹیز کے کس طرح تحفظ کیا. حضور نے فرمایا اگر قیامت کے دن کوئی شخص جس نے منورٹی پر کسی اپنے ذمہ پر ظلم کیا ہوگا نان مسلم پر, تو قیامت کے دن میں اس نان مسلم کا وکیل ہوں گا مسلمان کے خلاف. حضور نے اس طرح سے عظمتیں بخشی ہیں, اور حتیٰ کہ جنگ کے اصول, اس دور میں جو جنگوں کے اصول تھے آپ دیکھیں, اپنے دشمنوں کو بھی وہ معاف کر دیا کرتے تھے. جنگوں کے اصول دیکھیں, وہاں پر کسی کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا مال غنیمت کے طور پر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹا جائے, کسی کی فصلوں کو برباد نہ کیا جائے, عورتوں کی عزت و حرمت کو برقرار رکھا جائے. میں یہ جملہ کہوں گا, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئیں غزوہ کے بعد, ان کے سر پر دوپٹہ اور چادر نہیں تھی. حضور نے اپنی کملی انہیں عطا فرما دی, اور اپنی کملی دے کر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کافر ہے, کافرہ ہے. فرمایا کافرہ ہے تو کیا ہوا, بیٹی تو ہے نا. بیٹی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و احترام اور حضور کا مورل, حضور کا جو کریکٹر آپ اس عظمت کے ساتھ دیکھتے ہیں, یہ آقا علیہ الصلوۃ, یہ وہ دین کا تصور ہے, یہ وہ دین متین کے اخلاق و خلق کا تصور ہے, جو بدقسمتی سے میں جو ضرور کہوں گا ہمارے معاشرے میں کمزور ہوتا نظر آتا ہے. مگر تاجدار کائنات کو جو پڑھتا ہے, میں ایسے کئی نام لے سکتا ہوں جنہوں نے صرف ان کو پڑھا اور جیسے ہی پڑھا حضور کی سیرت کو دیوانے ہو گئے اور کلمہ پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے. بلکہ میں اس میں کچھ اورینٹلسٹکس یا کچھ نام بھی لوں گا رائٹرز کے. مائیکل ایچ ہارٹ ہیں, انہوں نے 100 مینز لکھی, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے 100 آؤٹ اسٹینڈنگ مینز کے حوالے سے جو کتاب لکھی ہے, آپ تو خود کرسچن ہیں, تو آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پہلے لائے؟ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے, جس واقعے کا آتا ہے کہ مسجد نبوی میں بلی نے بچے دیے, تو صحابہ اسے جدا کرنے لگے کہ اس کو باہر لے جائیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی کو اس کے بچوں سے جدا نہ کرو, محمد عربی بچوں کو ماؤں سے جدا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. یہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و کردار کی اس معراج کو دیکھیں, جو اس سیرت کو دیکھتا ہے. اور پھر حضور اپنے بدترین دشمنوں کو مکہ کی فتح مکہ پر کون کون کر ایسا کرتا ہے. کتنے آپ نے سکندر کو دیکھیں, نیپولین بوناپارٹ کو دیکھیں, آپ کئی جو فاتحین ہیں وہ تو قتل و غارت کو کشت و خو کا اپنا حق سمجھتے ہیں. مگر حضور کیا فرما رہے ہیں, لا تثریب علیکم اليوم انتم طلقاء, تم سے کوئی آج میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, تم آزاد ہو, تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا. اور وہ اس خلق کو دیکھ کر ہی فوج در فوج مسلمان ہو گئے کہ اب بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اچھا اخلاق اور خلق کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. یہ تاجدار کا, جب ہم اس پوائنٹ آف ویو سے اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ریپرزینٹ کریں گے, تو اس سے ہمارا معاشرہ, اور اس کے لیے ہمیں اپنے معاشرے میں ذاتی کریکٹر سے لے کر اپنے گھر تک, گھر سے لے کر معاشرے تک, اور معاشرے سے پھر طبقہ ایڈمنسٹریشن و حکومت تک
جب ہم حضور کے طریقے کو اپنائیں گے تو پھر ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ لوگوں کے اندر خود ہی جذبہ محبت بھی پیدا ہوگا, جذبہ خودداری بھی پیدا ہوگا, اور جذبہ اخوت بھی پیدا ہوگا, بالکل اور لوگ پھر قربانی دیتے ہوئے کسی بھی صورت میں ڈریں گے نہیں. قربانی دیتے ہوئے بالکل لوگ گھبرائیں گے نہیں. اسامہ سے ہم ایک اور نعت سنتے ہیں. اسامہ ابھی ہمیں کون سی نعت آپ سنائیں گے؟ اے رسول امی خاتم المرسلین. ضرور سنائیں. ابھی اے رسول امی خاتم المرسلین, اے رسول امی خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا, بس صدق و یقین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا, اس زمین میں ہوا, آسمان میں ہوا, تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا, اس زمین میں ہوا, آسمان میں ہوا. کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں, کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی. اے سراپا نفیس انفس دو جہاں, سرور سروران دل برے عاشقان, اے سراپا نفیس انفس دو جہاں, سرور سربراں دل برے عاشقاں, ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تو سوا کی کوئی نہیں. ابھی ہم جاتے ہیں بریک پہ. بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے ہم نے بہت ہی خوبصورت نعت سنی. ابھی دوبارہ احسن اویس صاحب سے کرتے ہیں بات. اچھا سر، اکثر کہتے ہیں کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کی خدمت کرتا ہے، تو قوم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا مثالیں ملتی ہیں، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اس میں جو اپنی امت سے محبت ہے نا، اس محبت کے پہلو کو آپ یوں سمجھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد ایک ایسی رات آتی ہے جس رات میں عرب کے اندر بہت زبردست قسم کی آندھی اور طوفان، کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسا یہ رات ہی سارے عرب کو کہیں بہا کے اور اڑا کر نہ لے جائے. تو اچانک ایک بہت بڑا سردار ہے جو کہ کفار کا اور ایک شخص عرب کا سردار ہے، اور اس حضور ایک دروازہ اس کے اس منظر نامے میں کوئی اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے اس سے کوئی مدد مانگنے آیا. اور جب وہ دروازہ کھولنے جاتا ہے تو تہیہ کرتا ہے کہ جو بھی میرے دروازے پر ہوگا میں اسے خالی نہیں رہنے دوں گا. اور اتنے میں جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو وہ گھر ابو جہل کا ہے اور سامنے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں، اور حضور اس سے کہہ رہے ہیں کہ ابو جہل، مجھے علم نہیں ہے کہ پتہ نہیں اب رات ہماری زندگی کی آخری نہ ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ اس رات کے ختم ہونے سے پہلے پہلے تم اللہ کے توحید پر ایمان لاتے میرے رسالت کا کلمہ پڑھ لو، تاکہ تمہارے امن اور تمہیں خیر مل سکے اور تمہاری بخشش اور رحمت کا دروازہ کھل جائے. اب وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے ارادہ تو یہی کیا تھا کہ جو اس رات کی اس مشکل پہر میں میرے دروازے پر آیا خالی نہیں رہنے دوں گا. آپ کو دیکھ کر میں نے ارادہ بدل لیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس رات 3 مرتبہ اس کے گھر گئے ہیں، اور یہ میں آقا علیہ السلام کی ذات کا امت سے تعلق بتا رہا ہوں کہ حضور کی جد و جہد کیسی ہے. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عرب کے کفار مکہ کے یعنی مکی دور کے اندر جو 13 سال انتہائی مشکل والے ہیں، جس میں ہر طرح کے مصائب ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو جہنم کے گڑھوں سے نکالتا ہوا اللہ کے راستے پہ لے کے آتا ہوں، اور یہ میرا بازو چھڑا چھڑا کر جہنم کی طرف جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود حضور بخشش و رحمت کی خیر طلب کرتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ کفار کہتے حضور سے کہ آپ اللہ سے کہیں نا ہم پر عذاب نازل کریں، تو اللہ نے بھی اپنے محبوب کو کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب ان سے کہہ دیں آپ کی وجہ سے میں ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا. یعنی آقا کی سیرت اور ذات ایسی ہے، حضور کا جو کریکٹر حضور کی ذات کو ایسا عالی شان گلوریفائی رکھا ہے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی امت سے محبت کا تعلق ایک میں پیش کروں گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امی آئے اور آ کر عرض گزار ہوئے کہ میں آج جہنم کا چکر لگا کے آیا ہوں، اور اس کے 6 درجے ہیں اور 7 درجے ہیں. پھر بتایا کہ سب سے نیچے منافق ہوں گے، پھر اس مشرک، پھر کافر، اس طرح ساری بات بتائی. تو پہلے درجے کا خاموشی اختیار کر لی. حضور نے پوچھا پہلے درجے میں کون ہوگا؟ تو آپ سے عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آپ کی امت ہوگی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نمناک ہو گئیں. حضور نے فرمایا میرے ہوتے بھی میری امت جہنم میں جائے گی. حضور روتے رہے 3 دن تک اور دعائیں کرتے رہے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی تھی جو وہ فرما رہے تھے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اے اللہ، اے میرے مالک، اگر تو انہیں عذاب دے تب بھی تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے تو غالب حکمت والا ہے. اور تیسرے دن حضور کے چہرے پر تھوڑی بشاشت آئی تو پوچھا گیا تو بتایا کہ میرے پر پھر جبریل آئے تھے اور وہ پوچھ رہے تھے کہ اللہ کریم پوچھتے ہیں ما یبکی کا، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو میں نے ایک ہی بات کہی میری امت کا کیا ہوگا. میں جب یہ جملہ سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے وہ تو صحابہ تو عظمت والے اور آل پاک اطہار والے لوگ، وہ تو عظمت اور قربت والے تھے. مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم جو بعد میں آنے والے تھے نا، ان کے گناہ رب نے ان کے سامنے حضور کے سامنے کھول دیے. تو حضور ان کے لیے بخشش اور رحمت تلاش کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے. اور ایک جملہ میں نے کسی اللہ والے سے درویش سے پوچھا، میں کہتا بیٹا یہ کم بات ہے کہ حضور میں ہمارے لیے بھی روئے ہوں گے. ہم بھی انبیاء آقا علیہ السلام کی اس کیفیت میں آتے کہ حضور ہمارے لیے بھی روئے ہوں گے. تو آقا علیہ السلام کا یہ اپنی امت سے محبت ہے کہ رب سے مانگ مانگ کر کے مولا میری امت کو معاف کر،
میری امت کو معاف کر. اور یہاں تک اس کی میں ایک ایسے تشریح کروں گا, سب انبیاء نے اپنا بلینک چیک یوز کر لیا, حضور نے رب سے بلینک چیک شفاعت کا اپنے پاس رکھ لیا, اور رب نے کہا حبیب جو تیری مرضی, جیسے تو چاہے ویسے تو ہو جا, ویسے ہی میں کر دوں گا. لیکن اس کے لیے یہ بھی ضرورت ہے نا, جب ہم پیپرز دیتے ہیں تو ہم ٹیچرز کہتے ہیں کسی کے لیے یا ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا, تو ہم ہمارے جیسا یہ بھی کہتا ہے ساتھ کہ چلے میں ہاتھ ہلکا رکھوں گا, مگر کچھ لکھا تو ہو, کچھ لکھا تو کچھ تو ہو, کوئی میرٹ پہ کوئی آئے میرٹ پر تھوڑا بہت چلے, کوئی میں کہتا ہوں کوئی 30-40% تو کیا ہو, پھر ہم کچھ کریں بھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات لجپال ہے, اللہ بھی لجپال ہے, مگر ہمارے پاس کچھ تو ایسا ہو کہ حضور رب سے کہیں مولا ساری باتیں چھوڑ, یہ عمل اس کا تیرے لیے تھا, اس کو معاف فرما دے. تو ہم اس اعمال کو اگر اپنے ساتھ رکھیں تو حضور کی رحمت للعالمین کو دیکھیں. اور پھر میں یہاں ایک دلچسپ حدیث آپ کو اگر پیش کروں, سبحان اللہ, اچانک مجھے میمورائز ہو گئیں. آپ دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا تذکرہ کیا ہے 1500 سال پہلے اپنے صحابہ کی مجلس میں. فرمایا صحابہ عجیب تر ایمان کن کا ہے, میں مختصر کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ عجیب تر ایمان, صحابہ نے کہا فرشتوں کا نہیں, انبیاء کا نہیں. فرمایا پھر کہ عرض کیا حضور پھر ہمارا ہی ایمان عجیب تر ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, عجیب تر ایمان میرے ان امتیوں کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا, بن دیکھے مجھ پر ایمان لاتے ہوں گے. یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے خوشخبریاں مل رہی ہیں. یعنی حضور کی رحمت للعالمین کا جو تصور کہ حضور اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں, کتنی محبت کرتے ہیں, کہ صرف انہیں نہیں یاد رکھ رہے, جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے خیر پاتے ہیں. پھر یہ بھی امت کے ساتھ ایک تعلق ہے. حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, اچھا جو مجھے زندگی میں نہیں مل سکا وہ میری قبر پر آ کے زیارت کرے, تو میں اللہ سے حضور لازم کرتا ہوں اور عرض بتا دیا کہ اس پر میری شفاعت واجب ہے. پہچانتے ہوں گے تو شفاعت کریں گے نا. تو میری یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی خیر مل رہی ہے, خیر مل رہی ہے, اور ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور امت کو اس طرف کہ حضور ہمارے لیے راتوں کو روئے اور تڑپے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اس سے پاک ہے, وہ تو بخشش کا سمندر ہے, ان کے ساتھ تصور بھی نہیں کہ کوئی گناہ اور خطا ہو سکے, مگر حضور یہ سارا کچھ کس کے لیے کرتے؟ امت کی بخشش کے لیے, امت کی رحمت کے لیے, اپنے اسوہ کو آگے رکھتے اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود رہتے, ہاتھ دعا کے لیے اٹھے رہتے. میں تو پڑھ کے رہن رہ گیا, حج کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدلفہ کے مقام پر کئی گھنٹے حضور کے ہاتھ, اگر آپ کا کیمرہ, میں بس اس نقل کو ایک بہت ہی ادنا انداز میں, حضور نے ایسے اپنے ہاتھ کئی گھنٹے حضور دعا کرتے رہے. وہ گھنٹوں دعائیں کس کے لیے تھیں؟ امت کے لیے, امت کے لیے تھی. بالکل. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ بھی آتا ہے کہ جب کام کرتے تو ان کے ساتھیوں کے ساتھ وہ مل جاتے تھے, تو یہاں سے ٹیم ورک کا ایک بڑا مثال ملتی ہے, تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. کوئی یہ فرق نہیں تھا کہ انہوں نے کام کرنا ہے میں نے نہیں کرنا, ان کے ساتھ مل کے کہتے تھے کہ میں کام آپ کے ساتھ ہی کروں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو ایک اسپیشلٹی یہ ہے کہ آج اس کو یوز کیا جاتا ہے عوامی لیڈرشپ. حضور کو اس کے لیے اڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, حضور ہے ہی عوامی تھے. عوامی, یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر چھوٹا بچہ بھی آتا ہے, یہود کا چھوٹا بچہ ایک بیٹھتا, تو حضور علیہ السلام جب اس کے وصال کا وقت, یعنی اس کی طبیعت خراب ہے, تو حضور اس کو پتہ لینے جا رہے ہیں اور اس کے گھر جا کر اس سے مل رہے ہیں, اور وہ اس دوران بھی کلمہ گو ہو جاتا ہے. اور حضور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضور اس کے باپ سے کہتے ہیں اب یہ تمہارا نہیں ہمارا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں مقامات پر ایسا ہوا کہ جیسے مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے, تو سب اپنے وہ جو بڑے بلاکس تھے نا, مٹی کے بلاکس اس دور میں, تو وہ بلاکس کے ذریعے وہ مٹی کی دیواریں بنا رہے تھے. تو آقا علیہ السلام بھی اپنے کاندھے مبارک پر بلاکس لے کے آ رہے ہیں. اب صحابہ حضور سے عرض کر رہے ہیں حضور ہم ہیں نا, حضور فرماتے کہ میرا حصہ نہیں ڈلنا چاہیے اس میں. غزوات کے اوپر جا رہے ہیں تو سواری ایک ہے, 3 سواریاں ہیں, ایک اس کے اوپر سواری اور 3 سواروں نے وقفے سے شامل ہونا ہے. تو سب ہی وقفے سے, حضور بھی اسی طرح چل رہے ہیں اور وقفے سے شامل ہو رہے ہیں. صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے لیے ایسا نہیں ہے. فرماتے نہیں میں بھی اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں. غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ ایسا کمی آ گئی جو کھانے کی تھی, تو صحابہ کرام رضوان اجمعین نے کافروں کو دکھانے کے لیے کہ ہم اب بھی بالکل ٹھیک ہیں, انہیں اپنے پیٹ پر پتھر باندھے اور حضور کی بارگاہ میں پہنچے. عرض کی یا رسول اللہ ہم نے اپنی بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں. حضور نے اپنا کپڑا مبارک اٹھایا,
تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کہ حضور نے اپنے آپ کو کسی بھی صورت میں علیحدہ نہیں رکھا, عوام الناس کے ساتھ جڑ کے رکھا, اور اپنے کسی بھی کام کو آر نہیں سمجھا. حضور اس کو لوگوں کے ساتھ انجام دیتے, حضور اس کے ساتھ گھل مل جاتے. مدینہ طیبہ کے ایک باندی کا ذکر آتا ہے کہ اس کی باندی نہیں, ایک خاتون تھی, کہتے وہ زیادہ یوں کہوں گا کہ وہ ذہنی طور کے اوپر ذرا سادہ تھی. مجھے تو یہ بھی شرم آتی ہے کہ وہ تو اعلیٰ لوگ تھی, خواتین تھی جنہوں حضور کو تکا. تو وہ سادی خاتون نے اپنی جو نیبر تھی اس کے ساتھ, ہمسائے کے ساتھ یہ بحث ہو گئی کہ اس نے کہا اگر آپ مجھے تنگ کرتی رہی ہیں, کوئی بات ناگوار گزری, میں بھی حضور کو لے آؤں گی. تو اس نے کہا حضور علیہ السلام اتنے ابھی ان کے بڑے کام ہیں, تمہارے کہنے پر ہی آ جائیں گے. حضور صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ آئی ہے اور حضور کو لے کے چل پڑی, اور حضور چل پڑے ہیں. اور جا کر ایک کونے پہ کھڑا کر کے کہا اگر حضور آ جائیں تو پھر, کہا آ جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے. تو حضور کو عرض کیا حضور تشریف لائیں. وہ کہنے لگی کہ اس کے صدقے میں نے آج حضور کی زیارت کی ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ میں ایک اور چیز نتھی کروں. مجھے ابھی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ابھی میں بریک پہ جاتی ہوں. بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی, کہ کس طرح کے وہ بہترین لیڈر تھے. اچھا, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ خواتین کے ساتھ ان کا کردار کس طرح کا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین سے جو کردار کی عظمت ہے, آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جس دور میں بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا ہے, اس دور میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی رحمت ہے. رحمت ہے. اور حضور کی حدیث مقدسہ فرمایا جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے, اچھی تعلیم و تربیت دیتا ہے, فرمایا وہ قیامت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں اور ہماری انگلیاں حضور جیسی نہیں ہیں. یہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کا طریقہ تھا, میں نے وہ اپنایا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں اپنی شہزادی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے خود اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کو ویلکم فرماتے. یہ آقا علیہ السلام کی محبت کا ان کے ساتھ اظہار ہے. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ کہتے ہیں بیٹا نعمت ہے تو بیٹی رحمت ہے. نعمت کا حساب ہو سکتا ہے مگر رحمت کا حساب نہیں ہوتا. رحمت تو جنت لے کے جاتی ہے. سب سے پہلے اس تصور کو, ماں کی عظمت کا تصور بہت کمزور تھا عرب معاشرے میں. وہ جو سب سے قیمتی چیز ہے جس کے لیے ہم اپنی تگ و دو کرتے ہیں اللہ کی رضا کے ساتھ, جنت کی طلب کی, اسے ماں کے قدموں تلے قرار دے دیا ہے. اور بیوی کو بطور بیوی نکاح کو آدھا ایمان قرار دے کر آپ نے پروٹیکشن دی ہے بطور بیوی, بیوی کو عطا کی ہے. اسی طرح خواتین جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ آئیں, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ مردوں نے لے جانا ہے, ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم آپ کی صحبت میں بیٹھیں, آپ کے پاس بیٹھیں, آپ کی صحبت اور آپ کے علم سے مستفید ہو سکیں, مستنیر ہوں. تو آقا علیہ السلام نے پھر ایک منگل یا بدھ کا دن تھا جو صرف لیڈیز کے لیے رکھا گیا, صرف خواتین کو حضور علیہ السلام تعلیم دیتے ہیں. اور انہی میں سے ایک سوال ایک دفعہ ایک صحابیہ نے کیا, یا رسول اللہ ہم ناقص ہیں نا, اس لیے تو عورتوں میں کوئی نبیہ نہیں ہے. اب یہ سوال بڑا کریٹیکل تھا جس میں ایک اندر ایک درد ہے. آقا علیہ السلام نے جواب سنیے, فرمایا کیا یہ کم ہے کہ تم نبیوں کی بھی ماں ہوتی ہو؟ کیا خوبصورت بات ہے. آقا علیہ السلام نے کیا عظمت عطا فرمائی ہے, بڑی زبردست. اور پھر وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, حضور کی بارگاہ میں عرض کیا. حضور ایک دفعہ بتا رہے کہ جن کے بچے بچپن میں مس کیریج ہو جائے کسی وجہ سے دنیا سے چلے جاتے, جن کے 2 بچے چلے جائیں گے, وہ بچے ان کے لیے شفاعت کریں گے قیامت کے دن. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کا 1 بچہ ہو, فرمایا وہ 1 بھی کرے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین صدیقہ کائنات بیٹھی تھیں, عرض کیا حضور جس کا کوئی بھی نہ ہو, فرمایا پھر میں ہوں نا, پھر ہم ہیں نا. یوں آقا علیہ السلام کا ایک طریقہ تھا خواتین کے ساتھ برتاؤ کا, تعلق کا. کئی مقامات کے اوپر اتنی حکیمانہ محبت کے ساتھ خواتین کو پھر اللہ کے رسول اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تبلیغ بھی حضور دیتے, اور خواتین پھر اپنا سب کچھ قربان بھی کرتی ہیں. اور پھر ان عظمتوں کا اظہار میں ایک صحابیہ کے واقعے سے کرتا ہوں کہ کس قدر وہ مائیں عظمتوں والی تھیں. جب احد کے میدان میں 70 سے زائد ہمارے شہید ہوئے مسلمانوں کے اور صحابہ اور آل پاک کے, تو
یہ بھی افواہ پھیل گئی کہ حضور کو بھی نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا. ایک انصاری صحابیہ وہ نکلی اپنے گھر سے جب قافلہ احد سے قافلہ تاجدار کائنات آ رہا تھا تو ہر ایک سے پوچھتی میرے حضور کیسے ہیں. ایک دفعہ پتہ لگا کسی نے کہا آپ کا بھائی شہید ہو گیا. اتنی بڑی، اب بہنوں کو پتہ ہوتا ہے بھائی کی عظمت کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ریلیشن کیا ہوتا ہے. انہوں نے پڑھا، کہا اللہ کے حضور پیش ہو گیا، مجھے بتاؤ حضور کیسے ہیں. آگے گئے تو پتہ لگا ابو جی بھی شہادت پا گئے. پھر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب بیٹیوں کو پتہ ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ بیٹیوں کا ریلیشن کیسا ہے، اب یہ سب جانتے ہیں ہم. پھر آگے پتہ لگا بیٹا بھی شہید ہو گیا. پھر پتہ لگا شوہر بھی شہید ہو گیا. اب اس سے پیارے رشتے کیا ہوتے ہیں. سامنے آقا علیہ السلام کی سواری تھی، حضور کے دامن کو تھام کر عرض کرنے لگی حضور اگر آپ سلامت ہیں نا تو سب کچھ سلامت ہے. یہ میں خواتین کی عظمت کی بات حضور کی بارگاہ سے پیش کر رہا ہوں. اور حضور پر جو قرآن اترا سورہ النساء خواتین کے لیے، سورہ مریم خواتین کے لیے، حضرت آسیہ کا ذکر خواتین کے لیے. تو اگر خواتین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر حضور نے یہ سارے تذکرے کیوں کیے ہیں اور قرآن نے تذکرے کیوں کیے ہیں. تو جب قرآن اتنا خواتین کو، اب ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، وومنائزیشن کی یا وومن رائٹس کی وہ بات کر رہے ہیں جن کے خود 1960 سے خواتین کو ووٹ ڈالنے کا بھی حق حاصل نہیں تھا. تو وہ ہمیں اب بتائیں گے. ہم تو شروع سے ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آقا کے ان بیانات کے مطابق ہے بیٹی کو کیا عظمت دیتے ہیں اور بیوی کو کیا اہمیت دیتے ہیں اور ماں کو کیا عظمت دیتے ہیں. یہ ساری باتیں حضور کی بارگاہ سے ہمیں حاصل ہیں. یہ خواتین کے ساتھ حضور کا سلوک ہے. کیا سلوک ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ اور اسامہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیکن ابھی ہمیں آپ کون سی نعت سنائیں گے؟ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا. ضرور سنائیں. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا. مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا. باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا. آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا. اور فخری جب مسجد نبوی کی اذانیں ہوتی میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا. میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا. کاش وہ چہرہ میری
देखने दे